बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरनी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात के तहत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात पेश करने का एक सिलसिला है, उसमें जो आज का उन्वान है वो है मलाइका से मुतल्लिक़। जो ईमान के 5 अज्ज़ा बुनियादी कुरान करीम में बयान किए गए, उनमें से एक मलाइका पर ईमान लाना है। और ये नशिस्त दूसरी नशिस्त है इस उन्वान के ऊपर, इस मौजू के ऊपर। इससे पहले एक नशिस्त हो गई है, वो पहला हिस्सा था, और ये उसका आगे तसलसल है कि मोमिनीन जो आखिरी आयत पिछली नशिस्त में जिसका हवाला था वो सूरत आल इमरान की आयत नंबर 103 थी कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने मोमिनीन को जो बशारत देता है मलाइका के ज़रिए, और जो उनको साबित कदमी देता है कि वो बुनियान मरसूस बन जाते हैं और उनमें खौफ नहीं रहता। तो ये सूरत आल इमरान की आयत नंबर 103 में अल्लाह रब्बी करीम ने फरमाया था कि हमने मोमिनीन में से अदावत ख़त्म कर दी थी वही के ज़रिए, जब वो कुरान करीम का इत्तबा करने लगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन पर ईमान लाकर उनकी अताअत और इत्तबा करने का आगाज़ किया उन्होंने। तो उनमें से जो पहले वो बाहमी अदावत में मुब्तला थे, अरब मुआशरे में जब थे, वो बातिल पर थे, तो वही का इत्तबा करने से उनके क़ुलूब में उल्फत पैदा हो गई। ये उल्फत भी अल्लाह रब्बी करीम की जिस तरह दीगर जो मुस्बित रवैये हैं वो मलाइका के ज़रिए उनका तज़किरा हो चुका है पिछली नशिस्त में, मलाइका के नुज़ूल से पैदा होते हैं, इसी तरह ये खूबी भी जो उल्फत की है और ख़ुव्वत की है, ये भी मलाइका के ज़रिए ही मोमिनीन के क़ुलूब में पैदा होती है। जो कुफ़ार होते हैं, जो अल्लाह रब्बी करीम की नाज़िल करदा वही का इत्तबा नहीं करते, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, कुफ़ार, मुजरिमीन, मुफ़सिदीन, उनके मुतल्लिक़ अल्लाह रब्बी करीम ने फरमाया, ये सूरत मरियम में आयत नंबर 83 है, अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीना अलल काफ़िरीन तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, कि क्या इन्होंने नहीं देखा कि हम कुफ़ार की तरफ शयातीन को भेजते हैं और वो उन्हें उभारते हैं, उकसाते हैं। यानी कुफ़ार वही का इत्तबा करने की बजाय जो मुजरिमीन होते हैं, मुफ़सिदीन होते हैं, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, जब अल्लाह रब्बी करीम की आयात बय्यनात उनके सामने आती हैं तो वो बजाय उनके सामने सजदारेज़ होने के, उनको तस्लीम करने के, वो और सरकशी पर उभरते हैं, उनकी उसमें बढ़ते जाते हैं, सरकशी में, अदावत में और जो मुखालफत में। तो ये जो मोमिनीन होते हैं, इन पर अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ से जो एक आला खूबियाँ, आला औसाफ और एक कामयाबी से हमकनार करने वाले जो तहरीक होती है, जज्बात होते हैं, जज्बे होते हैं, वो अल्लाह रब्बी करीम मोमिनीन में उजागर करता जाता है नुज़ूल मलाइका के ज़रिए। और जो कुफ़ार होते हैं उन पर मलाइका का नुज़ूल इस तरह अल्लाह रब्बी करीम की तरफ से जो उनको हदायत में बढ़ाने के लिए जिस तरह मोमिनीन पर होता है मलाइका का नुज़ूल, उस तरह कुफ़ार मुशरिकीन की तरफ शयातीन को भेजा जाता है। शयातीन वही मनफी और तख़रीबी इब्लीस है या शयातीन हैं, वो मनफी, तख़रीबी और गुमराह करने वाली, सरकशी पर उभारने वाले जो जज्बे हैं, जो तहरीक है, जो रवैये होते हैं, वो कुफ़ार में ये चीज़ होती है कि वो मनफी, उसमें तकब्बर भी होता है, हवाए नफ्स भी होती हैं, शहवात भी होती हैं, और सरकशी भी होती है, अनकार भी होता है, बग़यन बैनहुम भी होता है, और अदावत भी होती है। ये चीज़ें उन लोगों में उजागर होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, क्योंकि वो ख़ुद चाहते हैं कि हम इस रास्ता पर रहें। अल्लाह वहदहू ला शरीक उनको गुमराही में रखता है जो ख़ुद गुमराह रहना चाहते हैं, जो गुमराही में, ज़ुल्मात में नहीं रहना चाहते, उससे निकलना चाहते हैं, उससे निकलने के लिए जिद्दोजहद करते हैं, वही का इत्तबा करते हैं। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक उनको इन ज़ुल्मात से, इन अंधेरों से और इस शर और फसाद से, सरकशी से, बगावत से, अदावत से, इख्तलाफात और तफ़रक़ा से निकाल कर
ان کو الفت، اخوت اور وحدت کی طرف، اطمینان قلب کی طرف، بشارت اور الفت کی طرف لے جاتا ہے، ان کو ان دولتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو یہ کفار کی طرف جو شیاطین بھیجے جاتے ہیں، یہ تمام منفی چیزیں جو تخریبی ہوتی ہیں، جو افراد کو اور معاشروں کو تباہ کر دیتی ہیں، آدمی کا جو تزکیہ نفس نہیں ہوتا، چاہے فرد ہو، چاہے قوم ہو، چاہے معاشرہ ہو، جو شیاطین کے زیر اثر ہوں گے، جن کی طرف شیاطین آ رہے ہوتے ہیں، ان کی طرف بھیجے جا رہے ہوتے ہیں منفی چیزیں، چونکہ وہ خود منفی جذبات سے مغلوب رہتے ہیں، وہ اس سے نکلنا نہیں چاہتے، تو ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ جبکہ جو مومنین ہوتے ہیں ان پر اللہ رب کریم کی طرف سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور وہ خیر میں اور وہ ایسی صلاحیتوں، مثبت صلاحیتوں میں بڑھتے جاتے ہیں۔ تو جو اگلی آیت ہے وہ سورۃ آل عمران کی آیات 124 سے 126 تک ہے۔ اِذْ للمؤمنین ان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلی ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصوبین وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم ولتطمئن قلوبکم بہ۔ تو یہ جو جنگ بدر کے جو منظر ہے، اس کی منظر کشی رب کریم نے کہی ہے کہ جب محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین مومنین کو ایک ان میں حوصلہ، عزم اور صبر و استقامت اور اطمینان قلب پیدا کرنے کے لیے، ان میں ایک ثابت قدمی، اثبات پیدا کرنے کے لیے ان سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ رب کریم تمہیں 3000 ملائکہ سے تمہاری نصرت کرے، وہ جن تم پر نازل ہوں، بلکہ تم اگر صبر و استقامت کے ساتھ ہو اور تقوی اختیار کرو، اللہ وحدہ لا شریک کی جو اوامر اور نواہی ہیں ان پر سختی سے کاربند رہو، اس میں کوئی بھی کسی طرح کی تمہارے اندر کوتاہی نہ ہو، اور اس حالت میں اگر مخالفین سے تمہارا مقابلہ ہوتا ہے، مڈ بھیڑ ہوتی ہے، تو پھر اللہ رب کریم 5000 ملائکہ سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ تو ایک بشارت کے لیے یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام ان کو کہہ رہے تھے، تاکہ تطمئن قلوبکم بہ، تاکہ اس کے ذریعے ان کے دل اطمینان میں رہیں، ایک بشارت اور اطمینان کی کیفیت جو مومنین میں ہوتی ہے۔ تو یہی وہ نزول ملائکہ ہے۔ جبکہ جس طرح پہلی نشست میں بیان کیا گیا کہ کفار میں جو خوف ہوتا ہے، جو ان میں حزن ہوتا ہے، جو انتشار ہوتا ہے، ان میں ایک رعب ہوتا ہے مومنین کا، وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ وہ شیاطین کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ساری منفی چیزیں شیاطین جو تخریبی قوتیں ہیں، جذبے ہیں، وہ محرک بنتے ہیں، کہ مومنین میں ساری کی ساری تعمیری صلاحیتیں، تعمیری جذبے، تعمیری تحریکات ہوتی ہیں، اور اللہ رب کی ملائکہ سے ان کو منسوب کیا ہے۔ اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 26 سے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، کہ اللہ رب کریم نے، یہ بھی میدان جنگ کا ہی منظر ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول علیہ السلام پر سکینت نازل کی، تسکین، اطمینان، اور مومنین کے اوپر، اور ایسے لشکر اتارے کہ جن کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ وہی جس طرح پہلے وضاحت ہو چکی ہے پہلی نشست میں، کہ یہ جو ملائکہ ہوتے ہیں اس حالت میں یہ کائناتی قوتیں بھی ہیں، اور وہ تحریکات بھی ہیں، وہ کیفیت بھی ہے، وہ صلاحیت بھی ہے، یہ نادیدہ اندیکھی قوتیں ہوتی ہیں۔ یہ اس طرح تصور نہیں ہے ملائکہ کہ وہ طبعی وجود کے ساتھ یا وہ فزیکل فارم میں، کوئی میٹیریلسٹک فارم میں وہ آتے ہیں اس حالت میں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 103 ہے، لا یحزنہم الفزع الاکبر وتتلقاہم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، کہ جو قیامت کا منظر ہے، وہ یوم الآخرہ کی جو گھڑی ہے، اس کی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ایک بڑی شدت بیان کی گئی ہے کہ وہ بڑی مشکل گھڑی ہوگی۔ تو اس میں بھی جو مومنین ہوں گے، جو اللہ رب العزت کی وحی کا اتباع کرنے والے ہوں گے، جو قلب سلیم والے ہوں گے، جو عقل، فکر، شعور
اور بصیرت کو بروئے کار لانے والے ہوں گے، جو زندگی میں ان مثبت رویوں کو اپنے اندر پیدا کر چکے ہوں گے، جن میں زندگی میں نزول ملائکہ ہوتا رہا ہوگا، تو اس یوم الآخرہ کی، اس قیامت کی، اس مشکل اور شدت والی گھڑی میں بھی ان پر کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اور ملائکہ ان پر آ رہے ہوں گے اور ان کو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ کفار، مشرکین، منافقین اور مفسدین اور مجرمین جو لوگ ہوں، ان کے لیے وہ گھڑی، قیامت کی گھڑی بہت مشکل، بہت تلخ اور بہت کٹھن ہوگی، اور جو مومنین ہوں گے اس حالت میں بھی، اور وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ اصل میں اخروی زندگی کا ایک زینہ ہے، بس ایک کیفیت سے، ایک فیز سے نکل کر انسان دوسرے فیز میں چلا جاتا ہے۔ جو آدمی اس دنیا میں جہنمی زندگی گزار رہے ہیں، جن میں وہ خوف ہے، جن میں وہ حزن ہے، جن میں وہ تفرقہ ہے، اختلافات ہیں، وہ سارے جو شیطانی رویے ہیں، جن میں سرکشی ہے، جن میں تکبر ہے، باہمی عداوت ہے، جن میں شبہۂ نفس ہے، شہوات کا اتباع ہے، ہوائے نفس کا اتباع ہے، وہ سارے ابلیسی اور شیطانی رویے زندگی میں جن میں لوگ مبتلا رہتے ہیں، ان کی گرفت میں رہتے ہیں، تو وہ مرنے کے بعد کوئی اتفاقاً یا ہنگامی طور پر یا کوئی ایک ایسی عجیب و غریب کسی پروسیس کے تحت وہ جنت میں نہیں چلے جائیں گے۔ جو دنیا میں جہنمی زندگی گزارتا ہے، آخرت میں قطعی طور پر اور یقینی طور پر وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ جنت ان لوگوں کو ملے گی جن میں اس دنیا میں جن کے اوپر نزول ملائکہ ہوتا ہے، اور ان میں وہ ساری مثبت خاصیتیں ہوتی ہیں جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ ایک تسلسل ہے، جو اس دنیا کا اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ سورۃ الرعد کی آیات 23 اور 24 ہیں۔ جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہوں گی، ان میں جو صالحین ہوں گے وہ بھی، اور مومنین ان میں جائیں گے، اور ان کے جو آبا میں سے، ازواج میں سے، ان کی ذریات میں سے، اولاد میں سے، آبا و اجداد اور ازواج میں سے جو صالح ہوں گی وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور ہر دروازے سے، ہر طرف سے ملائکہ ان کے اوپر داخل ہو رہے ہوں گے، اور انہیں سلامتی کا پیغام دے رہے ہوں گے کہ تم نے صبر کیا تھا دنیا میں، تو یہ بہت اچھا بدلہ ہے تمہارے صبر کا۔ تو جن کی طرف اس دنیا میں شیاطین بھیجے جاتے ہیں، وہ شیطانی معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان میں شیطانی وہی تحریکات ہوتی ہیں، وہی ان میں منفی جذبات ہوتے ہیں، انہی کے سامنے وہ مغلوب رہتے ہیں انہی سے، تو آخرت میں ان کے ساتھ شیاطین ہی کے ساتھ ان کا انجام ہوتا ہے، ابلیس کے ساتھ ہی ان کا انجام ہوگا۔ دنیا میں جن کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں، اور ان میں وہ خوبیاں اور خواص اور خاصیتیں ہوتی ہیں، ان کے وہ رویے ہوتے ہیں، تو آخرت میں ہی انہی پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور جو آخرت کی نعمتیں ہیں اور جو جنت ہے وہ انہی کا حصہ ہوگی۔ کس وجہ سے کہ وہ دنیا میں ثابت قدم رہتے ہیں حق کے اوپر، اور ان پر نزول ملائکہ آخری سانس تک ہوتا رہتا ہے۔ اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے، اس میں اللہ بات شریک نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ جو صلاۃ، جس کو کہ درود کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام پر، اردو میں اس کا محاورتاً جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ درود بھیجنا، عام طور پر لوگ وہ درود پڑھ کے زبان سے جو بھیجتے ہیں، دین میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ جو اللہ رب کریم نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی علیہ السلام پر صلاۃ بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی صلاۃ میں شامل ہو جاؤ، اور وسلموا تسلیما، اور نبی کریم علیہ السلام کی جو باتیں ہیں، جو وہ اللہ کی آیات اور اللہ کے احکام، قرآن کریم کی آیات تمہارے سامنے تلاوت کر رہے ہیں، ان کو تسلیم کرو۔ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام پر صلاۃ، یعنی نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی زندگی میں جو مومنین تھے، ان
کے لیے لازم تھا، وہ کوئی زبان سے درود نہیں پڑھتے تھے، جس طرح آج یہ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے بعد یہ جو مسلمان قوم نے اپنے طور پر ایک درود بنا لیا ہے کہ وہ تسبیحات پر اور مختلف اوقات میں وہ مختلف محافل میں اس کو پڑھتے رہتے ہیں کہ اس سے کوئی ثواب ملتا ہے، یا اللہ رب کریم نے اس کا حکم دیا ہے۔ نہیں، یہ جو زبان سے درود پڑھنا ہے نہ اس دور میں تھا، اور نہ اللہ رب کریم کو اس طرح کے جو خلاف عقل و فکر ہوں، خلاف بصیرت کوئی ایسے کام ہوں، اللہ رب العزت ان کا حکم بھی نہیں دے سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین پر صلوات کا جب تک محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین موجود تھے طبی طور پر اس دنیا میں، تو وہ جو صلوات تھی وہ ان کی وسلم و تسلیمہ، ان کی جو اللہ کی آیات کا جس طرح خود محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اتباع کر رہے تھے، مومنین کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی ان کے اسی طرح پیچھے چلتے ہوئے، ان کی اطاعت اور اتباع کرتے ہوئے، آپ بھی ان کے ان تمام فیصلوں کو اور اس طریقہ کار کو، اس عرف کو، جو امر طے ہوتا ہے اس کو، اللہ کی آیات کی اتباع کے لیے آپ بھی اس کو اپناتے جائیں تمام مومنین۔ اور اس طرح یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین پر صلوات اس دور میں تھی، اور قیامت تک جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین پر جو صلوات کا تصور ہے، تو وہ قیامت تک آنے والے مومنین، اب چونکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو مومنین کو وہ جو اسوہ حسنہ ہے انبیاء اور رسول علیہ السلام کا، اس پر عمل کرتے رہنا ہے کہ ان کو صرف اور صرف وحی کا اتباع کرنا ہے، قرآن مجید کی آیات کا، اس کے ساتھ کوئی اور مواد، کوئی ملفوظات، کوئی کتابیں، کوئی شخصی افکار، نظریات یا کوئی تاریخی واقعات، ان کو شامل نہیں کرنا۔ یہ قیامت تک جو صلوات کی ایک عملی شکل ہے، صلوات ایک عملی رویہ ہے، ایک طرز زندگی ہے، وہ تسلیم کرنا ہے۔ تو جو لوگ قیامت تک اس طرح وحی کا اتباع کرتے رہیں گے جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم کر رہے تھے عرب معاشرے میں، اس وقت اس طرح وحی کا، قرآن کریم کا اتباع جو لوگ کرتے رہیں گے، وہی نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین پر صلوات بھیجنے والے ہوں گے، یعنی کہ انہوں نے اسی طرح تسلیم کیا نبی کریم کی آیات کو جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم اس وقت تسلیم کر رہے تھے۔ تو یہ جو، کیونکہ اس آیت میں صلوات کی وضاحت ہی سلم و تسلیمہ سے کر دی گئی ہے، اور پھر اس سے اگلی جو آیت ہے وہ اس میں خود اللہ رب کریم نے رسول کریم علیہ السلام کو ایذا پہنچانے کا ذکر کر کے مفہوم مزید واضح کر دیا ہے۔ یعنی ایک وہ لوگ تھے جو وحی کا اتباع نہیں کرتے تھے اور وہ نبی کریم علیہ السلام کو ایذا پہنچاتے تھے، وہ صلوات نہیں پڑھ رہے تھے، وہ صلوات پر کاربان نہیں تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو مومنین تھے، وہ اسی طرح وحی کا اتباع کر رہے تھے، قرآن مجید کا، نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی اطاعت کرتے ہوئے، جس طرح اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں واضح کیا ہے۔ وہ لوگ نبی کریم علیہ السلام کی صلوات پر کاربند تھے، صلوات بھیجنے پر، اور اطاعت و تسلیم کر رہے تھے۔ تو یہ کوئی زبان سے درود بھیجنے والا یا تسبیح کے ذریعے یا مختلف محافل میں یہ جو بھیجنے کا، درود پڑھنے کا ہے، زبانی کام ہے، قرآن مجید میں اس کا تصور نہیں ہے۔ یہ خانہ ساز قسم کا خود کھڑا ہوا درود ہے، اور یہ درود پڑھنے سے آدمی عملی طور پر جس طرح مسلمان قوم نے وحی کے اتباع کو، قرآن مجید کے اتباع کو تو نظر انداز کر دیا ہے، اس قوم ان کو علم ہی نہیں ہے اکثریت کو، لیکن وہ مختلف محافل میں عقیدتاً ایک بغیر سوچے سمجھے جو ان کو موروثی طور پر ایک چیز بتائی گئی ہے کہ اس طرح زبان سے کچھ پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، یا یہ دین کا تقاضا ہے، تو ایسی چیز نہیں ہے، اور یہ ایک خوشامدانہ ذہنیت ہے۔ دین عمل کرنے کا نام ہے۔ اللہ رب کریم کہیں مومنین سے کبھی بھی یہ تقاضا نہیں کر سکتا وہ خوشامد کریں کسی شخصیت کی۔ خود نبی کریم علیہ السلام یا اس سے پہلے کے انبیاء اور رسول علیہ السلام بھی کہیں ایسی چیز کا تذکرہ نہیں ہے کہ وہ کوئی خوشامد پسند تھے کہ لوگ زبان سے کہتے رہیں کچھ چیزیں، نہیں، دین ایک عملی نظام کا نام ہے، اور انبیاء اور رسول علیہ السلام خود بھی وحی کا اتباع کر رہے ہوتے تھے، اور جو ان کے مخاطبین تھے ان سے بھی وہ واحد تقاضا یہی کر رہے ہوتے تھے کہ تم سب کا الہ ایک ہی ہے، اور ہمارے ساتھ وحی کے اتباع میں شامل ہو جاؤ۔
اور صورت الاحزاب کی آیت نمبر 41 اور 41 سے 43 تک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ آپ یہاں پر اس آیت میں دیکھیں کہ یہ جو اس سے پہلی آیت ہے اس میں جو صلاۃ نبی کریم علیہ السلام پر تھی، وہی صلاۃ یہاں پر اللہ رب کریم مومنین کے لیے بھی وہی کہہ رہا ہے کہ وہ جو اللہ اور اس کے ملائکہ صلاۃ نبی کریم علیہ السلام کے لیے مخصوص تھی، وہ وہی صلاۃ یہاں پر لیخرجکم یا ایھا الذین آمنوا مومنین کے لیے ہے، وہ بھی اللہ رب کریم ان کے لیے بھی صلاۃ ہے اللہ رب کریم کی طرف سے، اور اس کے ملائکہ کی طرف سے بھی جو صلی علیکم و ملائکتہ، یہ جو صلاۃ ہے یہ نبی کریم علیہ السلام پر نہیں ہے، یہ تمام مومنین پر ہے اور قیامت تک یہ رہے گی۔ اب یقینی بات ہے اس وقت بھی اللہ رب کریم یا ملائکہ ایسے زبان سے نہیں کہہ رہے تھے اور کہہ بھی نہیں سکتے کہ کوئی وہ بیٹھے ہیں اور صلاۃ پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، ایسی چیز نہیں ہے کہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اب جس طرح یہ کہ صدیوں سے یہ درود کا جو صلاۃ کا یہ جو دین سے ہٹ کر ایک خود خانہ ساز خود گھڑا ہوا تصور ہے کہ زبان سے صلاۃ پڑھنا کوئی چیز ہے یا کوئی عمل ہے یا اس کا ثواب ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جس طرح صلاۃ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے لیے تھی آپ علیہ السلام کی زندگی میں، اسی طرح یعنی اللہ اور رب کریم اور ملائکہ کی طرف سے اسی طرح مومنین کے لیے بھی صلاۃ تھی۔ تو اس کی نوعیت کیا ہے؟ وہ ایک نصرت و تائید ہوتی ہے، ایک تحسین ہوتی ہے، اور اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ یاد کرو اس سے مفہوم ہے اس کے اللہ رب کریم کے کوئی تسبیح کے دانوں پر یا نام لے کر اللہ کے یا کوئی آیات زبانی پڑھ کر یاد کرنا نہیں ہوتا ہے، اس کے احکام کو ہر لمحہ مد نظر رکھو، چاہے تمہاری زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو، کوئی پہلو ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، عدل و قسط سے متعلق ہو، سماجی ہو، سیاسی ہو، کوئی بھی شعبہ زندگی کا، اس میں اللہ وحدہ لا شریک کے اوامر و نواہی کو اور معروف و منکر کو، اللہ کی آیات کو سامنے رکھو، ان کا اتباع کرو اور ان کی خلاف ورزی نہ کرو۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا ذکر کثیراً، یعنی ہر معاملہ زندگی میں پوری قوت کے ساتھ وحی کا اتباع کرنا، یہ ہے اللہ کا ذکر۔ یہ زبان سے پڑھنے کا یا تسبیح پر یا مختلف اوقات میں یا کوئی نوافل پڑھنے کی صورت میں اللہ کا ذکر کا دین میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اور وسبحوہ بکرۃ واسیلا، یہ جو تسبیح جس طرح ایک تصور یہ بھی خود کھڑا ہوا ہے کہ تسبیح کے ایک معنی ہوتی ہے اور اس میں دانوں پر کچھ پڑھا جاتا ہے، سبحوہ بکرۃ واسیلا مصروف کار رہنے کو تسبیح کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ سرگرم عمل رہیں، ہر معاملہ زندگی میں بھرپور انداز میں پوری توانائیوں اور صلاحیتوں کے ساتھ آپ وحی کا اتباع کر رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ رب کریم کی تسبیح، اور یہ صبح و شام کرنی ہے، یعنی اس میں کوئی سستی کوتاہی نہیں کرنی۔ آپ کی زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، اپنی پوری توانائیوں اور صلاحیتوں کے ساتھ اس معاملے کو قرآن کریم کے مطابق چلا رہے ہوں گے، تو یہ اللہ کی ایک تسبیح ہے، اور یہی اللہ کا ذکر ہے۔ اور پھر اللہ رب کریم والذی یصلی علیکم وملائکہ، پھر اللہ اور اس کے ملائکہ تم پر صلاۃ بھیجتے ہیں، یعنی وہ تمہیں اپنے مقاصد میں جو تمہارا ہدف ہے، جو نصب و نین ہے، اس میں تمہارے ممد و معاون ہوتے ہیں۔ وہی جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ اللہ رب کریم جو لوگ ایسا کریں گے، ہر حال میں اللہ کی آیات قرآن کریم کو سامنے رکھیں گے، انفرادی و اجتماعی معاملات اس کے مطابق چلائیں گے، تو پھر اللہ رب کریم ان کو وہ صبر و استقامت دے گا، ان میں الفت پیدا کرے گا، اخوت پیدا کرے گا، ان کو سکینت نازل کرے گا، اطمینان قلب دے گا، ان میں خوف و حزن نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ ہیں ساری جو لوازمات جو کامیابی سے ہم کنار کرنے والے ہیں، ان میں وحدت ہوگی، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے سارے عمل کا؟ یخرجکم من الظلمات الی النور، کہ وہ جو باطن معاشرے کے جو باطن سماج ہوتا ہے، جو جس میں تخریبی عناصر کار فرما ہوتے ہیں، سرگرم عمل ہوتے ہیں، وہ ان تخریبی کیفیت سے اللہ رب کریم مومنین کو نکال کر سراسر نور میں لے جاتا ہے، جہاں پر امن ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے۔ تو یہ وہ نور ہے۔ تو جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اپنے متبعین رضوان اللہ علیہم کو جو نزول قرآن سے پہلے کے جو عرب معاشرے کے ظلمات تھے کہ وہ تباہی کے گڑھے کے کنارے پر پہنچے تھے، ان سے نکات کر نور میں لے گئے، بالکل اسی طرح
موسیٰ کلیم علیہ السلام بھی ان بنی اسرائیل کو جو ان کا اتباع کر رہے تھے وہی کے اتباع کے ذریعے ان کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے گئے۔ تو یہ اللہ رب کریم اپنے صلاۃ مومنین کے لیے صلاۃ کے ذریعے مومنین کو اور ملائکہ کے ذریعے وہ ظلمات سے نور میں لے جاتا ہے، وہی کے اتباع کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ صلاۃ نہیں ہے جو زبانی پڑھی جاتی ہے، اور نہ ہی وہ اس طرح ملائکہ آتے ہیں کسی محسوس طبی شکل میں یا پیکر میں یا فزیکل فارم میں نہیں آتے۔ اور یہ جو اللہ رب کریم نے ملائکہ کے سجدہ سے اور تسخیر سے متعلق جو مختلف آیات میں حوالہ دیا ہے کہ جو لوگ تسخیر ملائکہ سے، سجدہ ملائکہ سے غافل ہوتے ہیں، جو اپنی انسانی صلاحیتوں کو بھی پوری طرح سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کو شعور ہی نہیں ہے، ان کو اجاگر نہیں کرتے، پالش نہیں کرتے، یعنی جن کا اپنے اوپر بھی ایمان نہیں ہے، تو ان کے متعلق جو سورۃ البقرہ آیت نمبر 171 ہے، اس میں اللہ رب کریم نے ان کو اندھے گونگے بہرے قرار دیا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، یعنی جو عقل استعمال نہیں کرتے وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اور ان کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح جانوروں کو کوئی چرواہا آواز دیتا ہے تو وہ اس بات کو جو کچھ وہ سمجھتا نہیں ہے، وہ محض آواز کو ہی سنتا ہے۔ تو جو لوگ اپنی ان صلاحیتوں کو جو اللہ رب کریم نے ان کو عقل، فکر، شعور، بصیرت کی، قلب اور فؤاد کی دی ہے کہ وہ تفقہ کریں، سمجھیں، عقل استعمال کریں، تفکر کریں اپنی تخلیق کے اوپر، کائنات کی تخلیق کے اوپر، اس سارے نظام قدرت کے اوپر، جو لوگ ایسا نہیں کرتے تو ان کو تو اللہ رب کریم نے باوجود اس کے کہ ان کی ظاہری بصارت بھی ہوتی ہے آنکھوں والی، ان کی سماعت بھی ہوتی ہے اور وہ تکلم بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو بعض مقامات پر مردہ قرار دیا ہے، بعض مقامات پر اندھا، بہرا، گونگا قرار دیا ہے۔ تو یہ جو صلاحیتیں اللہ رب کریم نے انسان میں رکھی ہیں، تو ان کو بروئے کار لانا، ان کو تصرف کرنا، ان کو استعمال کر کے حقائق تک پہنچنا، پھر وہی کا اتباع کرنا، یہ ان صلاحیتوں کا درست استعمال ہے۔ جو ان صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لاتے وہ اندھے گونگے بہرے ہیں، ان کا پھر اپنے اوپر بھی ایمان نہیں ہوتا اور وہ جہالت سے، ظلمات سے نہیں نکل سکتے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 46 ہے، افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التي فی الصدور۔ جو وحی ہوتی ہے اللہ رب کریم کی نازل کردہ وحی ہر دور میں، تو وہ حواس خمسہ پر انحصار کی نفی بھی نہیں کرتی، یعنی یہ جو ہمارا ظاہری آنکھ سے دیکھنا ہے، کانوں سے سننا ہے، یا زبان سے تکلم کرنا ہے، یا دیگر جو حسیات ہیں ان کی نفی بھی نہیں کرتی، لیکن ان کو ہی وہ نقطۂ کمال قرار بھی نہیں دیتی وحی، بلکہ وہ ان طبی حواس سے آگے مزید گہرائیوں اور وسعتوں اور حسیات کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو طبی عوامل اور مشاہدات سے ماوراء ہوتے ہیں۔ یعنی وہی ان حواس کو جو ظاہری حواس خمسہ ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے انسان کو اگلے مدارج میں لے جاتی ہے کہ جس میں انسان اس آیت میں اللہ رب کریم نے فرمایا کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی، چل پھر کر نہیں دیکھا، یعنی وہ آثار قدیمت سے اور نظام قدرت سے اور جو موجودات ہیں، جو جتنے بھی یہ کارخانہ قدرت ہے، اس کو دیکھیں اور فکر کریں، اور کیا ان کے قلوب نہیں ہیں کہ جن سے وہ عقل کریں، جن سمجھیں، اور کیا ان کے کان نہیں ہیں جس سے کہ وہ سنیں۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یعنی جو ظاہری آنکھیں چہرے پر لگی ہوئی یہ اندھی نہیں ہوتی، لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو کہ سینوں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو صلاحیتیں بظاہر یہ جو حسیات ہیں ان سے آگے کی طرف وہی رہنمائی کرتی ہے کہ چیزوں کو محض ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھنا، ان کو اس کی گہرائی تک پہنچنا، ان کی مقصدیت کو سمجھنا، یہ اصل میں ہے دیکھنا اور ان سے ہدایت حاصل کرنا اور اپنی مقصد تخلیق کا تعین کرنا اور سارے نظام کو سمجھنا، یہ اس ظاہری آنکھ سے زیادہ، کیونکہ یہ جو ظاہری آنکھ ہے یا جو سماعت ہے یا جو تکلم ہے تو یہ دوسرے جانوروں میں بھی ہے، لیکن انسان کی جو بصیرت ہے، جو بصارت ہے، جو سماعت ہے، جو تکلم ہے، وہ اس سے بڑھ کر ہے کہ جو انسان کو اللہ رب کریم نے عقل، فکر اور شعور جیسے ملائکہ سے اس کو بہرہ مند کیا ہے، فیض یاب کیا ہے۔
تو صورت الاعراف کی آیت نمبر 179 ہے، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمْ غَافِلُونَ، کہ ہم جہنم کو ایسے اکثریت جو جن و انس ہیں، جن و انس کی ایسی اکثریت سے بھر دیں گے کہ جن کے قلب تو تھے لیکن ان قلوب سے وہ سوچ سمجھتے نہیں تھے، تفقہ نہیں کرتے تھے، اور ان کی آنکھیں تھیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں تھے، ان کے کان تھے لیکن اس سے سنتے نہیں تھے۔ ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی اور بھٹکے ہوئے کہ وہ غفلت میں تھے۔ تو جہاں آپ دیکھیں کہ اللہ رب کریم ان آنکھوں سے دیکھنا، ان کانوں سے سننا، اور اس طرح یہ جو فہم ہے مادی طبی فہم، اس سے آگے اللہ رب کریم انسان کو لے جانا چاہتا ہے کہ اس طرح ان ظاہری جو حسیات ہیں، حواس خمسہ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی آدمی وہ اندھا ہوتا ہے، گونگا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے جب وہ غور و فکر نہیں کرتا، جب وہ وحی کا اتباع نہیں کرتا، عقل، فکر، شعور اور بصیرت سے کام نہیں لیتا، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ جو قوانین فطرت ہیں، جو اللہ رب کریم کی یہ انسان کو اس نے صلاحیتیں دی ہیں، ان کو درست انداز سے استعمال کرنا لازمی ہے۔ اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 73 ہے، وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ مومنین کی روش زندگی یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات سے متعلق اندھے اور بہرے نہیں بنے رہتے۔ وہ آیات چاہے صحیفہ فطرت کی ہوں، یعنی آفاق میں جو جتنی بھی اللہ رب کریم کی آیات ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں انفس و آفاق میں اللہ کی آیات کا تذکرہ ہے، یا وہ وحی کی آیات ہوں، جو دونوں میں سے کسی سے متعلق اندھے بہرے بنے ہوں، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ اس کو صاحب بصیرت و سماعت قرار دیتا ہے جو وحی کی دعوت کو قبول کرتا ہے، انہی کو اللہ رب کریم زندہ قرار دیتا ہے، جو عقل و فکر سے کام لیتے ہیں، جو حیوانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ وہ بظاہر آدمی کے بشری پیکر میں ہوتے ہیں، بظاہر انسان ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب کریم ان کو مردہ قرار دیتا ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے، جانوروں کی سطح کی زندگی یا مادی زندگی تک سوچنا، اس کو تو اللہ رب کریم زندہ میں سے بھی قرار نہیں دیتا۔ یہ تو جانوروں والی سطح ہے، بلکہ ان سے بھی گزری، کیونکہ جانوروں کے پاس تو وہ شعور اور وہ صلاحیتیں، وہ ملکہ، وہ ملائکہ ہیں ہی نہیں، وہ صلاحیتیں تو انسان کے پاس ہوں، اور انسان ان کو بروئے کار نہ لائے۔ یعنی انسان کا اپنے اوپر بھی ایمان نہیں ہے، جو عقل، فکر، شعور، بصیرت اور قلب و فؤاد سے کام نہیں لیتا، وہ اپنے اوپر بھی ایمان نہیں ہے اس کا، تو وہ اللہ رب کریم پر ایمان کس طرح لا سکتا ہے؟ یہ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے انسان، تب وہ اس کا اپنے اوپر ایمان ہوتا ہے۔ اللہ رب کریم پر یعنی ملائکہ پر ایمان یہی ہے کہ آپ کائناتی قوتوں میں جو قوانین فطرت ہیں ان کو دیکھیں، سمجھیں، ان کو مسخر کریں، اور ان کلمات کو، اللہ رب کریم کی سنت کو جو وحی میں بیان کی گئی ہے، اور خود انسانی زندگی کے اندر انسان کو جو اللہ وحدہ شریک نے توانائیوں اور صلاحیتیں دی ہیں، جو اس میں ملکہ رکھا ہے، ان کو بروئے کار لائے، اور پھر اپنے مقصد تخلیق کو وحی کی روشنی میں دیکھے، اور اپنے ذمہ داریوں کو، اپنے جو اس کا کردار ہے، جو رول اس نے پلے کرنا ہے، اس کو سمجھے وحی کی روشنی میں۔ یہ ہے زندہ ہونے کی نشانی، اور یہ ہے مومن کی ایک طرز زندگی کا ایک خاکہ۔ اور سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب کریم نے فرمایا، افانت تسمع الصم و تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین، کیا آپ ایک جو بہرا ہے اس کو سنا سکتے ہیں، یا جو اندھا ہے اس کو ہدایت پر لا سکتے ہیں، اور جو گمراہی میں ہے، کھلی گمراہی میں، یعنی جو آدمی خود عقل و فکر سے، شعور اور بصیرت سے کام نہیں لیتا، تو اب اس کو کوئی بھی ہدایت پر نہیں لا سکتا۔ ہدایت پر آنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ انسان عقل سے، فکر سے، شعور سے، بصیرت سے کام لے، سوچ بچار کرے اللہ کی آیات میں اور انفس و آفاق میں، تو پھر ہی وہ ہدایت پر آ سکتا ہے۔ جو ایسا نہیں کرتا تو اس کو اللہ رب کریم نے بہرا اور
اندھا قرار دیا ہے۔ اور سورۃ الروم کی آیات 52 اور 53 میں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تَسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا وَهُم مُسْلِمُونَ۔ اندھے بہرے تو کجا، نہ تو نہ شریک تو انہیں مردہ قرار دیتا ہے جو اللہ کی آیات سے روگردانی کرتے ہیں۔ یہ جسم کی نہیں، یہ ذات کی موت ہوتی ہے۔ جو مسلم قوم ہے ان کی اکثریت پر ان آیات کا اطلاق ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی آیات اپنے پاس ہونے کے باوجود، وہ وارثون کتاب ہونے کے باوجود اس میں عقل و فکر اور شعور کو بروئے کار نہیں لاتے، اس کو تصرف میں نہیں لاتے اور وہ غفلت میں ہیں۔ تو یہی اس دور میں بھی جو وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے، تو نبی کریم نے فرمایا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور اس کو بھی جو کہ منہ پھیر دے، یعنی وحی کا اتباع کرنے سے منہ پھیر دے، انکار کر دے۔ آپ کسی اندھے کو اس کی جو گمراہی ہے اس سے ہدایت میں نہیں لا سکتے، آپ تو صرف ان کو سنا سکتے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں اور وہ اللہ کی آیات کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی ان کا اتباع کرتے ہیں۔ تو اللہ رب کریم انہی کو زندہ قرار دیتے ہیں جو عقل، فکر، شعور اور بصیرت کو بروئے کار لاتے ہوئے، جو قلب اور فؤاد کو استعمال میں لاتے ہوئے غور و فکر کرتے ہیں اور وحی کا اتباع کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ رب کریم نے ملائکہ سے متعلق یہ ایک رہنمائی دی ہے، ان کے سے مختلف کوشش، جبکہ جو لوگ جاہل ہوتے تھے، جو وحی کا اتباع نہیں کرتے تھے، وہ آبائی مذہب پر ہوتے تھے، جہالت پر ہوتے تھے، ان کے ملائکہ سے متعلق ان کے جو تصورات ہوتے تھے وہ بھی قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ان کو اللہ رب کریم نے بیان کیا ہے۔ عرب معاشرے میں جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اور اس سے پہلے بھی مختلف معاشروں میں جو وحی کا اتباع نہیں کرنے والے ہوتے تھے، کفار ہوتے تھے، مشرکین ہوتے تھے، مجرمین، مفسدین، فساد پھیلانے والے، وہ طرح طرح کے اور بھی اعتراضات کرتے تھے اور وہ عذر تراشتے تھے، چونکہ وہ خود وحی کا اتباع نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اپنے باپ دادا کے مذہب پر رہنا چاہتے تھے، اور عقل، فکر اور شعور اور بصیرت کو بروئے کار نہیں لاتے تھے، یعنی ان کا ملائکہ کے اوپر ایمان نہیں ہوتا تھا، اپنی ان صلاحیتوں پر، تو اس سے اعراض برتنے کی بجائے وہ جانوروں کی سطح پر ہوتے تھے۔ تو انہی کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو عرب معاشرے میں تھے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، کہ وہ مادی نشانی کو بطور دلیل تقاضا کرتے تھے کہ یہ اگر وہی جو کہ نبی کریم علیہ السلام بیان کر رہے تھے قرآن مجید ان کے سامنے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ان کا طرز فکر تھا کہ اب کوئی ایسی نشانی آپ، یعنی ما فوق الفطرت، عجیب و غریب کوئی ایسا کام کر کے دکھائیں، یعنی معاذ اللہ ان کے مطالبہ پر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب کریم اپنے وضع کردہ قوانین کو خود توڑ دے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن وہ کیا تقاضا کرتے تھے کہ آپ پر کوئی ایسی عجیب و غریب، جس کو معجزہ کہتے ہیں، کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسی آیت کیوں نازل نہیں ہوئی نا، یعنی ہم چونکہ وہ عقل و فکر کو استعمال کر کے بصیرت کے ساتھ وحی کے پیغام کو، انسانی اعمال اور ان کے نتائج کو عقل و فکر کی روشنی میں سمجھنے سے کی روش پر تو وہ آنا نہیں چاہتے تھے۔ اگر وہ غور و فکر کرتے، عقل استعمال کرتے، تفقہ، تدبر اور بصیرت کے ساتھ، وہ دیکھتے کہ وحی کا اتباع کرنے سے اور اس طرح انفرادی و اجتماعی زندگی کو وحی کے قرآن مجید کی آیات کے پیکر میں ڈالنے سے معاشرے میں یہ جو جتنا اس وقت وہ تباہی تھی اور ظلمات تھے اور وہ ذلت اور پستی تھی اور تفرقہ اختلافات تھے، وہ سب کے سب ختم ہو جانے تھے اور وہ معاشرہ ایک جنتی معاشرہ بن جانا تھا۔ تو وہ اس روش پر آنے کی بجائے، اور ایسا پھر وہی نے، جن لوگوں نے وحی کا اتباع کیا، انہوں نے وہ اس عذاب سے اور اس ذلت سے اور تباہی کے تانے پر پہنچے ہوئے معاشرے میں سے وہ انہوں نے ایک جنتی معاشرہ تشکیل دیا۔ تو صرف عقل و فکر اور شعور اور بصیرت کو بروئے کار لاتے ہوئے، تو جو مخالفین تھے وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے، جن میں ایک بھی تھا کہ آپ پر کوئی معجزہ، کوئی نشانی، کوئی ما فوق الفطرت، جو قوانین فطرت کے خلاف کوئی عجیب و غریب کام آپ کر کے دکھائیں۔ عرب میں بھی یہی ہو رہا تھا، اور اس طرح یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 7 میں
اللہ رب کریم نے فرمایا کہ کوئی اس طرح کی آیت، وہ جو کہتے تھے کہ آپ پر کوئی اس طرح کی آیت یا نشانی جس کو معجزہ کہا جاتا ہے کہ کیوں نازل نہیں ہوئی، تو اللہ رب کریم نے فرمایا انما انت منذر، آپ تو ان کو ان کی غلط روش سے آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ان کو ہدایت پہنچانے والا ہوتا رہا ہے کہ وہ ان کو اللہ کی آیات کی طرف دعوت دی جاتی رہی ہے مختلف انسانی معاشروں کو، ہر قوم کو۔ اور سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 50 ہے، یہ بھی اسی معاشرے میں جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا اسی دور کی بات ہے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآیَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِیرٌ مُّبِینٌ۔ وہ کہتے تھے کہ اس پر کوئی ایسی نشانیاں، کوئی ایسے معجزے، کوئی مافوق الفطرت، کوئی عجیب و غریب چیزیں اس پر کیوں نازل نہیں ہوتی؟ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ رب کریم یعنی اس کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ اس کی مشیت ایسی ہوتی تو ایسا ہوتا۔ اگلی آیات میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو آپ نے تو صرف واضح طور پر ان کو ان کی غلط روش سے وحی کے مطابق جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین پر قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، ان آیات کے ذریعے ان کو صرف آگاہ کرنا تھا کہ تم اگر یہ غلط روش نہیں چھوڑو گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ بات سمجھانی ہوتی تھی، لیکن وہ بجائے اس بات کو عقل و فکر کی روشنی میں ماننے کے، جو وحی کا اتباع نہیں کرنا چاہتے تھے، جو جانوروں کی سطح پر رہنا چاہتے تھے، دنیاوی مفادات کے پیچھے اور دنیاوی زندگی کو ہی، طبی زندگی کو ہی اپنا منتہا و مقصود سمجھتے تھے، اپنی شہوات کے پیچھے اور ہوائے نفس کے پیچھے رہنا چاہتے، بھاگنا چاہتے تھے، بھاگ رہے ہوتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کے راستے پر ہی چمٹے رہنا چاہتے تھے۔ تو وہ پھر بجائے وحی کا اتباع کرنے کے یہ اوٹ پٹانگ مطالبے کرتے تھے کہ ایسا کر کے دکھاؤ، ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا جو باطن جہالت پر مبنی تصورات اور عقائد و نظریات تھے جو ان کے مذہبی پیشواؤں نے ان میں گھڑ کر پھیلائے ہوئے تھے، تو ان میں یہ مشہور تھا ہر دور میں جہالت میں جو لوگ مبتلا ہوتے تھے، جو وحی کا اتباع نہیں کرتے تھے، کہ انبیاء علیہ السلام پر تو کوئی عجیب و غریب، کوئی اس طرح کے ان کے وہ کرشمے کر کے دکھانے چاہیے، کوئی معجزے کر کے دکھانے چاہیے، تب پتہ چلے کہ یہ حق پر ہیں۔ جبکہ اللہ وحدہ لا شریک جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کی جو تعلیمات ہوتی تھی، یعنی وحی، اس کے برحق ہونے دلیل کے طور پر اللہ رب کریم فرماتے تھے مختلف ادوار میں جو ایک ہی پیغام ہوتا تھا کہ بصیرت کے ساتھ ہی انبیاء اور رسول علیہ السلام دعوت دے رہے ہوتے تھے اور وہ عقل، فکر اور شعور کو استعمال کرنے کی بات کرتے تھے۔ جبکہ جو مخالفین تھے، جو جانوروں کی سطح پر ہوتے تھے، عقل فکر کا استعمال نہیں کرتے تھے، اندھے گونگے بہرے، وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کوئی معجزہ کر کے دکھائیں، کوئی مافوق الفطرت، کوئی عجیب و غریب کام کر کے دکھائیں جو ہم نہ کر سکیں، تو پھر ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کی طرف سے ہیں، جہاں آپ ہدایت پر ہیں، جہاں آپ کا موقف درست ہے۔ اللہ رب کریم اس کی ہر دور میں نفی کرتا رہا ہے، یعنی کسی دور میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ رب کریم نے حق کو ثابت کرنے کے لیے کوئی معجزے دکھائے ہوں، کوئی انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ذریعے کوئی مافوق الفطرت، خارق عادت، عجیب و غریب کام کر کے دکھائے ہوں کہ لوگ اس پر وحی پر ایمان لے آئے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ جتنے بھی معجزات لوگوں میں مشہور ہیں کہ مختلف اوقات میں مختلف انبیاء اور رسول علیہ السلام اس طرح کے معجزے دکھاتے رہے ہیں، یہ صرف لا علمی اور جہالت کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم میں مختلف انبیاء اور رسول علیہ السلام سے متعلق جو اس طرح کے یہ جو الفاظ استعمال ہوئے، یہ مجازی معنوں میں ہیں، تشبیہات کی صورت میں ہیں، استعارہ میں ہیں، اور ان کا جو نفسی ترجمہ کیا جاتا ہے یہ اس بنیاد پر ایسا ایک مفہوم جہالت کی بنیاد پر آگے منتقل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ محاورہ عرب سے آگاہ نہیں ہوتے، وہ ان کے نفسی ترجموں سے اور پھر مذہبی پیشواؤں کے جو کھڑے ہوئے افسانے اور خود تراشیدہ باتیں ہوتی ہیں، ان کی بنیاد پر کہ انبیاء علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا، یہ معجزہ دکھایا، یہ معجزہ دکھایا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور ہوتا بھی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، اللہ رب کریم کے جو کلمات ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ تو کبھی بھی اللہ رب کریم کی مشیت، اس کی سنت اور کلمات یہ نہیں رہیں کہ لوگوں کو کوئی عجیب و غریب کام کر کے دکھایا جائے تو پھر لوگ مسلمان ہو جائیں۔ یہ آیات آگے آ رہی ہیں۔
اور خود سورۃ یونس میں آیت نمبر 20 میں اللہ رب کریم نے اسی عرب معاشرے میں جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو وہ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کو یہی بات کہہ رہے تھے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَیْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُم مِّنَ الْمُنتَظِرِینَ کہ وہ کہتے تھے کہ اس پر کوئی آیت کیوں نازل نہیں ہوتی، یعنی کوئی معجزہ، کوئی خارق العادت بات، کوئی عجیب و غریب کرشمہ کر کے دکھائیں تو پھر ہم مانیں گے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا ان کو کہہ دیجئے کہ غیب تو اللہ رب کریم کے پاس ہے، تو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، یعنی یہ جو نتائج ہوں گے یہ اعمال کی بنیاد پر ہوں گے، اور ثابت ہو جائے گا کہ جو وحی کا اتباع کے نتائج ہیں وہ درست ہیں، اور جو لوگ وحی کا اتباع نہیں کرتے ان کو جو نتائج ہوں گے وہ تباہی کی صورت میں ہوں گے، اور وحی کا اتباع کرنے والوں کو جو نتائج ملیں گے وہ فوز و فلاح اور کامیابی کی صورت ضمانت ہے۔ تو یہ نتائج کی بنیاد پر ہوتا تھا، اعمال کی بنیاد پر ہوتا تھا، وحی کا پیغام بصیرت کی بنیاد پر ہوتا تھا، یہ معجزات کے ذریعے کہیں نہیں ہوتا تھا۔ بالکل یہی نفسیات جو نوح علیہ السلام کے دور میں فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ ما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین۔ تو نوح علیہ السلام کے جو مخالفین تھے، جو وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے، قوم کے سردار کفار میں سے، وہ یہی کہتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح کا ایک بشر ہے، تمہاری طرح کا، اور یہ چاہتا ہے کہ یہ تمہارے اوپر فضیلت حاصل کر دیں، یعنی یہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ رب کریم کی طرف سے یہ وحی آئی ہے اور تم اپنی یہ باطن روش چھوڑ دو، یہ اس وجہ سے تاکہ یہ لوگوں پر فضیلت مل جائے سے۔ اور ان کا یہ موقف تھا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِکَةً کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ ملائکہ نازل کرتا، یعنی وہ بھی یہی مافوق الفطرت اور خارق عادت عجیب و غریب کسی کرشمے کے، کسی معجزے کے منتظر تھے، یعنی نوح علیہ السلام کو تب وہ سچا تسلیم کرتے، اللہ کی طرف سے ان کے پیغام کو تسلیم کرتے کہ اگر وہ کوئی عجیب و غریب کام کر کے ان کو دکھاتا، یعنی ملائکہ نازل ہوتے۔ ان کے باطن عقائد و نظریات کی وجہ سے، ان کی جہالت کی وجہ سے وہ یہ تصور رکھتے تھے کہ کوئی ملائکہ نازل ہونے چاہیے تب یہ حق پر ہوگا۔ تو ہم نے تو وہ کہتے تھے اپنے باپ دادا سے یہ نہیں سنا جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں، یعنی وہ اپنے باپ دادا کے عقائد و نظریات پر تھے، عقل فکر سے کام نہیں لے رہے تھے، اور جو وحی کی دعوت اور پیغام تھا اس کو عملی طور پر اعمال کو اس کے نتائج کی روشنی میں نہیں پرکھ رہے تھے کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں یہ تبدیلیاں کر دیں جس طرح کہ وحی میں بتائی گئی ہیں، تو ہمارا معاشرہ ان ظلمات سے ہم انفرادی و اجتماعی طور پر نکل آئیں گے۔ چونکہ وہ جانوروں کی سطح پر تھے، وہ عقل و فکر استعمال نہیں کرتے تھے، تو اس لیے وہ اپنے موقف کی تائید اور دلیل کے طور پر اپنے آباء و اجداد کی روش کو بیان کر رہے تھے۔ جس طرح آج صدیوں سے مسلمان قوم کی بھی یہی کیفیت ہے، وہ بھی اسی کیفیت میں مبتلا ہیں صدیوں سے کہ وہ آباء و اجداد کے راستے کو وہ اللہ کا دین قرار دیے ہوئے ہیں، اسی پر کاربند ہیں، اور قرآن کریم کی جو آیات بینات ہیں ان میں عقل و فکر اور شعور کے ساتھ ان پر عقل و فکر کو بروئے کار نہ کر قرآن کریم کا اتباع نہیں کرتے، بلکہ وہ جو مذہبی ورثہ ہے آباء و اجداد کی طرف سے ملا ہوا اسی پر وہ جہالت میں کی بنیاد پر اور عقل و فکر استعمال نہ کرنے کی بنیاد پر اسی پر کاربند ہیں، اور اس کا نتیجہ بھی یقیناً صدیوں سے ان کو جو مل رہا ہے ظلمات میں ہیں ہر طرح سے۔ تو یہ جو قوم نوح کا جو موقف تھا وہ بھی یہی تھا کہ کوئی اس پر ملائکہ نازل ہونے چاہیے، یعنی کوئی عجیب و غریب کام کر کے دکھائے۔ اور پھر اسی عرب معاشرے میں جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس دور میں بھی جو وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے، یعنی کفار، مشرکین اور دیگر جو مخالفین تھے اتباع وحی کے، وہ خود نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سے عجیب و غریب مطالبات کر رہے تھے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 7-8 میں وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَىٰ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، تو اس پر کوئی ملک
یعنی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا کہ وہ اس کے ساتھ ہوتا، وہ بھی نذیر ہوتا، یعنی کوئی ایسی مافوق الفطرت عجیب و غریب کام کر کے اس رسول علیہ السلام کو دکھانا چاہیے تھا ان کے باطن عقائد کی روشنی میں، یا اس رسول علیہ السلام پر کوئی خزانہ اس کو ملنا ہوتا، یا اس کے لیے کوئی مافوق الفطرت طریقے سے ایسا کوئی باغ بنا ہوتا کہ اس کے پاس یہ سارے پھلوں کی فراوانیاں ہوتی۔ یہ باطن تصور ان کی جہالت کی وجہ سے تھا۔ تو یہ جو انبیاء علیہ السلام سے عجیب و غریب مطالبے کرنا، ان سے توقعات رکھنا، یہ جو ڈوگما ہے ایک جہالت کی بنیاد پر، یہ جو عقائد اور معجزوں کا تصور ہے، اس کی قرآن کریم میں ہر جگہ نفی کی گئی ہے۔ لیکن اس دور کے کفار تو معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، جو کہ یقیناً پورا ہونا ناممکن ہی نہیں تھا، جبکہ عصر حاضر کے یہ جو جاہلین ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمانوں کی اکثریت انہی لوگوں پر ہے، تو یہ بھی خود تراشیدہ معجزات کو نبی کریم علیہ السلام کے حق پر ہونے کی دلیل قرار دیتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام حق پر تھے، کیوں کہ فلاں 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 معجزات نبی کریم علیہ السلام نے کر کے دکھائے۔ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین نے، اور نہ دیگر جو سابقہ انبیاء اور رسول علیہ السلام تھے، کسی نے بھی معجزات کے ذریعے لوگوں کو دین پر نہیں لایا، اور نہ ہی معجزات رونما ہوتے تھے کہ یہ جو کارخانہ قدرت ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کی مشیت کے اور اس کی سنت کے مطابق، اس کے کلمات کے مطابق چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جب چاہے تو خود اپنی جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کر دے، اور پھر جب چاہے تو ان کو بحال کر دے، خود اپنے بنائے ہوئے قوانین کو توڑ دے اور پھر ان کو لاگو کر دے۔ ایسا نہیں ہے، یہ جہالت کی بنیاد پر یہ تصور ہوتا ہے، اور ساری جو وحی کا اتباع نہ کرنے والی قومیں ہوتی تھی مختلف ادوار میں، وہ یہی مطالبہ کرتی تھی کہ ہماری خواہش پر کوئی اللہ رب کریم ایسا معجزہ کر کے دکھائے، اپنے قوانین کے خلاف کوئی انوکھی بات کر کے دکھائے، تو پھر ہم اللہ رب کریم کی اس وحی کو مانیں گے، اور جو اس دور کے انبیاء اور رسول علیہ السلام ہوتے تھے ان کی حقانیت کو مانیں گے۔ تو یہ جو معجزوں کا تصور ہے یہ جاہل لوگوں کا ہے، اور جو وحی کی حقیقت سے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، اور کائنات میں جو اللہ رب کریم کے انفس و آفاق میں، پوری کائنات میں جو اللہ رب کریم کے کلمات ہیں، جو محکم قوانین ہیں، جو غیر متبدل ہیں، اٹل ہیں اور دائمی ہیں، ان کو نہیں سمجھتے۔ وہ یہ احمقانہ اور جاہلانہ باتیں کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ خود جو مسلمان قوم ہے جو اپنے آپ کو وارث کتاب کہتی ہے، وہ بھی اسی طرح کی جہالت اور توہمات میں اور بے عقلی کی باتیں کرتی ہے، اور اس میں مبتلا ہے۔ اپنے باپ دادا کی طرف سے جو ان کو ملا ہے مذہبی ورثہ، اس میں بھی اسی طرح کی عجیب و غریب باتوں سے وہ چیزیں بری ہوئی ہیں کہ فلاں معجزہ ہوا، فلاں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ معجزہ ہوا، یہ عجیب و غریب بات ہوئی، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور یہ جس طرح مسلمانوں میں مشہور ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس طرح معراج پر گئے، یا اس طرح انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یا تھوڑی سی مقدار کا کھانا تھا اور پورے لشکر نے کھا بھی لیا اور اس سے بچ گیا، اور نبی کریم علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا، اور کھجور کا ایک تنا تھا وہ رونے لگ جاتا تھا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے ممبر میں استعمال نہیں ہو سکا، یا مکہ میں ایک پتھر تھا وہ مسلسل نبی کریم علیہ السلام کو پر سلام بھیجتا تھا۔ اور اس طرح کے جو عجیب و غریب اور مافوق الفطرت اور قانون فطرت کے خلاف باتیں گھڑ کر جن کو معجزات قرار دیا گیا ہے نبی کریم علیہ السلام کے برحق ہونے کے لیے، ان میں سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کا حق پر ہونا ثابت ہے انسانی تاریخ میں، اور جس کو پوری دنیا کے تمام انسان تسلیم کرتے ہیں، وہ وحی کے اتباع کی وجہ سے حق پر تھے کہ جو نظریہ زندگی، جو اعمال و افعال قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، ان پر عمل کرنے سے وہ جو صدیوں پرانا ایک باطن معاشرہ تھا، ایک ظلمات میں لوگ مبتلا تھے، وہ نور میں چلے گئے۔ اس باطن معاشرے کو شکست و ریخت کا سامنا کرنا پڑا، وہ سارا باطن نظام سبوتاج ہو گیا۔ یہ ہے حقانیت وحی کی۔ آج بھی قرآن کریم میں وہی تاثیر موجود ہے۔ تو ان معجزوں پر یقین رکھنے والے یہ جو خود کھڑے ہوئے ہیں، جہالت پر مبنی ہیں، وہ جو ان معجزوں پر یقین رکھیں گے، وہ کبھی بھی قرآن کریم کے اس پہلو سے، وحی کے اس صلاحیت سے، اس جوہر سے آگاہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ عقل و فکر تو استعمال نہیں کرتے، وہ وحی کا اتباع ہی نہیں کرتے، وہ تو
تو آبا کے مذہب پر چلتے ہیں، وہ تو جانوروں کی سطح پر ہوتے ہیں، تو پھر وہی ان کو نتائج کیا دے گی؟ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام اور ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم، وہ عقل و فکر کو بروئے کار لاتے ہوئے وحی کا اتباع کرتے تھے۔ وہ معجزوں پر یقین رکھنے والے نہیں تھے، وہ وحی کا اتباع کر کے عمل کے ذریعے وہ نتائج پیدا کر کے دکھاتے تھے کہ یہ جو نظریات ہیں زندگی کے، یہ اعمال ہیں، رویے ہیں، یہ طرز معیشت و معاشرت و اخلاقیات ہیں، اور یہ تغیر نفس ہے جو کہ جو جہالت میں مبتلا لوگ ہیں وہ اپنے اندر یہ تغیر نفس نہیں لے آ سکتے، ان کو یہ نتائج نہیں مل سکتے، جبکہ جو وحی کا اتباع کرتے ہیں عقل، فکر، شعور، بصیرت، قلب اور فؤاد کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ یہ نتائج پیدا کر سکتے ہیں اور وہ کر کے دکھاتے۔ یہ زندہ جو آیات اللہ رب کریم کی آیات کی حقانیت اور ٹھوس نتائج کے ذریعے ثابت کرنا، یہ تمام انبیاء اور رسول اللہ علیہ السلام کے ادوار میں ہوتا رہا ہے اور قیامت تک ہوگا۔ جس طور کے بھی مومنین وحی کا اسی طرح اتباع کریں گے تو وہ وحی ان کو بھی اسی طرح کے نتائج پیدا کر کے دکھائے گی۔ پھر سورت بنی اسرائیل کی آیات 90 سے لے کر 94 تک میں بھی اسی مضمون کا تذکرہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے جو مخاطب عرب تھے جو کہ وحی کا اتباع نہیں کرنا چاہتے تھے اور طرح طرح کی وہ حجتیں پیش کرتے تھے، طرح طرح کے اعتراضات اور احمقانہ مطالبے، جہالت پر مبنی یہ تقاضے، تو انہی چیزوں کا یہ سلسلہ مجھے عام تھا، یعنی ہر جاہل قوم میں یہی ایک تصور ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس دور کے کوئی عجیب و غریب کام کر کے دکھائیں، تو ان میں بھی یہی تھا کہ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا۔ ان 3-4 آیات میں اللہ رب کریم نے وہ تمام کے تمام ان کے جو وحی کا اتباع نہیں کرنا چاہتے تھے، جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے مخالفین تھے، چاہے وہ مختلف نظریات کے حامل تھے، جو بھی ان سب کی جو روش تھی، ان کی سوچ تھی، ان کا جو نظریہ زندگی تھا، ان کی جو جہالت تھی، ان کی جو فکری پستی تھی، اس کو اس میں ان آیات میں چند آیات میں اکٹھا کر کے بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے رسول کریم علیہ السلام پر یا قرآن کریم پر یا نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے من اللہ رسول ہونے پر، وحی پر ہم ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ زمین سے ہمارے سامنے کوئی چشمہ نہ پیدا کر دے نا، یعنی وہ وہی باتیں معجزہ دیکھنا چاہتے تھے، وہ عقل فکر کو استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یا آدمی معجزے پر یقین رکھتا ہے، عجیب و غریب خارق کی فطرت ایسے مظہر کے اوپر، یا پھر وہ عقل و فکر کے ساتھ چلتا ہے اور قوانین فطرت کو اور اللہ رب کریم کی سنت اور کلمات کو سمجھتا ہے۔ یہ دو الگ الگ راستے ہیں، ایک جاہلوں کا راستہ ہے جو معجزات میں گم ہوتے ہیں، انہی پر وہ یقین رکھتے ہیں، عجیب و غریب باتوں پر، مافوق الفطرت چیزوں پر، اور پھر وہ وحی کا اتباع نہیں کرتے کیونکہ یہ عقل دشمن رویے ہیں۔ اور دوسرے جو عقل کی روشنی میں قوانین فطرت کے مطابق، قوانین قدرت کے مطابق اللہ رب کریم کی جو سنت ہے، اللہ رب العزت کے جو کلمات ہیں جو غیر متبدل، اٹل اور دائمی ہیں، ان کے مطابق وہ انہی قوانین فطرت کے مطابق چلتے ہوئے اپنے اندر تغیر نفس پیدا کرتے ہیں، وحی کا اتباع کرتے ہیں، پھر ان کو جو نتائج ملتے ہیں اس میں کوئی مافوق الفطرت، کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہوتی، بلکہ سب انہی جو کائنات کے جو طبی قوانین اور اصول ہیں انہی کے مطابق رہتے ہوئے اللہ رب العزت ان کو سرخرو کرتا ہے، ان کو فتح کرتا ہے، ان کو غالب کرتا ہے، ان کی نصرت و تائید کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کہیں بھی اپنے قوانین کو جو کائنات میں جاری و ساری ہیں ان کو کبھی توڑ کر، کبھی ان کو بحال کر کے نتائج پیدا نہیں کرتا، یہ داندنی ہے، اور اللہ رب العزت داندنی کبھی نہیں کر سکتا کہ خود بنائے ہوئے قانون کو کبھی توڑ دے، پھر بحال کر دے، پھر کوئی اور کام کرانا ہو پھر اس کو توڑ دے، پھر بحال کر دے۔ ایسا اللہ رب کریم ان چیزوں سے منزہ اور ماورا ہے۔
تو وہ یہی چاہتے تھے کہ کوئی ہمارے لیے چشمہ زمین سے پیدا کر دے، یا اس کے لیے کوئی ایسا باغ ہو جس میں کھجور ہوں، انگور ہوں، اور اس کے نیچے نہریں جاری ہوں، یعنی یہ کام بھی وہ چاہتے تھے کسی معجزے کے ذریعے ہو۔ یعنی ہم ایک تو عام باغ دنیا میں تھے، لیکن وہ اس سے ہٹ کر کوئی ایسے اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق کوئی ہمیں ایسا باغ جاری کر دے تو ہم مان جائیں گے کہ یہ قرآن کریم حق ہے اور نبی کریم علیہ السلام اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا تھا، اور نہ ہی ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ یا جس طرح وہ کہتے تھے کہ آسمان کا معاذ اللہ ہم پر کوئی ٹکڑا گرا دے، یا اللہ خود اور ملائکہ ایک کبیلے کی صورت میں آ جائیں، یہ ان کے وہ جہالت پر مبنی عجیب و غریب اوٹ پٹانگ مطالبے تھے، جن کو معجزات کہا جاتا ہے۔ ان کی جہالت پر مبنی یہ خواہشات تھیں۔ تو یا اس طرح کے وہ نبی کریم علیہ السلام کے متعلق کہتے تھے کہ یا کوئی تمہارا گھر ہو کہ جو سونے سے بنا ہوا ہو، یعنی یہ بھی عجیب و غریب بات کرتے تھے۔ یعنی کوئی چیز مافوق الفطرت ہونی چاہیے، یا کہ تو سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تیرے چڑھ جانے پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تو کوئی وہاں سے ایسے محسوس شکل میں کوئی کتاب لے آ اور ہم اس کو پڑھ سکیں۔ تو ان سب کی جو ان کی جہالتیں تھیں، حماقتیں تھیں، اور جو ان کا ایک عقل و فکر کے خلاف مطالبے تھے، اور ان کا طرز زندگی اور انداز فکر تھا، اس سب کی اللہ رب کریم نے یکسر نفی کرتے ہوئے، قطعاً اس کو رد کرتے ہوئے جواب دیا ہے، کن سبحان ربی حل کن تو انا بشر رسولہ۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ رب کریم سبحان اس چیز سے ماورا ہے کہ آپ تو محض ایک بشر رسول ہیں، یعنی جو آپ کے طبی زندگی ہے، وہ جو تمام بشری تقاضے ہیں، جو بشری حدود و قیود ہیں، آپ ان کے اندر رہتے ہوئے وحی کا اتباع کر رہے ہیں، اور اللہ رب کریم نے آپ کو وحی دی ہے۔ اور لوگوں کو جو اس سلسلے میں وحی کا اتباع کرنے میں، یا انبیاء اور رسول علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے مبعوث ہونا ماننے کے سلسلے میں، اور وحی کے نزول کے سلسلے میں جو چیز ان کو رکاوٹ پیش آتی تھی، وہ جو ان کو روکتی تھی، وہ یہ تھی کہ جب ان کے پاس ہدایت آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ کیا اللہ نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ حالانکہ جی اللہ رب کریم کی سنت ہے کہ زمین میں کوئی ایسی مافوق الفطرت عجیب و غریب مخلوق، ایسے ملائکہ تو زمین پر نہیں رہ رہے، چونکہ زمین پر بشر ہی آباد ہیں، نوع آدم ہی آباد ہے، بنی آدم ہی۔ تو اللہ رب کریم نے جو انبیاء اور رسول علیہ السلام مبعوث کیے، وہ بھی بشر ہی تھے، اور وہ تمام طبعی تقاضے جو بشریت کے ہیں، وہ انہی طبعی تقاضوں کے مطابق ہی جی رہے تھے ان کی زندگی کے معاملات۔ تو یہ جو بشر کا رسول ہونا ہے، یہ اللہ رب کریم کی مشیت ہے۔ تو وہ جو جاہل لوگ تھے، وہ جو وحی کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے تھے، جو اللہ رب کریم کی سنت کو اور اللہ کے کلمات کو نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنی جہالت پر اور اپنی پستی فکر میں پر بضد تھے، اس میں اڑے ہوئے تھے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب کریم ہماری خواہشات کے مطابق یہ عجیب و غریب معجزے کر کے دکھائے اور مختلف مظاہر پیدا کر دے، حالانکہ ایسا نہ ہو سکتا تھا اور نہ ہی ہوا۔ تو کسی بھی نبی علیہ السلام سے، کسی رسول علیہ السلام سے جو معجزات منسوب کرنے ہیں، کوئی مافوق الفطرت، کوئی عجیب و غریب کرشمے، کوئی ایسے شعبدے یا کوئی چیزیں، تو وہ ایک باطن موقف ہے اور جہالت پر مبنی ہے۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام کبھی بھی وہ جو ان کا اتباع وحی کا طریقہ کار ہوتا تھا، جو وحی پر عمل کرنے کا ہوتا تھا، وہ تمام اسی طرح جو قوانین فطرت ہیں، جو بشری زندگی کی حدود و قیود ہیں، انہی کے اندر رہتے ہوئے اور انہی قوانینوں اور جو کائنات میں کار فرما ہے، انہی کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے۔ صرف یہ فرق ہوتا تھا کہ ان کو اللہ رب کریم کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو وحی ملتی تھی، جس کا کہ سلسلہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین پر پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے۔ اب قیامت تک آنے والے مومنین نے اسی طرح بشری پیکروں کے اندر رہتے ہوئے، بشری جو قوانین فطرت ہے ان کے مطابق رہتے ہوئے وحی کا اتباع کرنا ہے۔ معجزے نہ تو پہلے کبھی ہوئے ہیں اور نہ اب آئندہ کبھی ہوں گے۔ تمام چیزیں قوانین فطرت کے مطابق، یہ خود جو اللہ رب کریم کی سنت ہے، جو اس کی مشیت ہے، اس کے کلمات ہیں جس کے مطابق کائنات چل رہی ہے، یہ انہی کے مطابق چلتی رہے گی، اور انہی کے اندر رہتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک مومنین کو جو وحی کا اتباع کریں گے، ان کو وہی نتائج دے گا کہ ان کو ظلمات سے نور میں لے جائے گا۔
یہ جو ابھی ظلمات میں نو انسانی مبتلا ہے، ظلمات میں گھری ہوئی ہے، یہ اسی وجہ سے کہ وہ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، وہ شعور، بصیرت، قلب اور فؤاد کو بروئے کار لاتے ہوئے وحی کا اتباع نہیں کرتے، بلکہ ہوائے نفس اور شہوات میں مبتلا ہیں یا مذہب آبا پر ہیں، مقلدانہ ذہنیت عقل فکر سے عاری ہیں، اور قرآن کریم کو، اللہ کی وحی کو اس سے غافل ہیں، نظر انداز کیا ہوا ہے، اس کو پڑھنے کی حد تک یا حفظ کرنے کی حد تک کو اس سے وابستگی ہے یا کتاب کے وارث بنے ہوئے ہیں، جبکہ عملی طور پر، اجتماعی طور پر وحی کا اتباع نہیں کر رہے۔ تو یہ ان کے ظلمات میں ہونے کی وجہ یہی ہے، اور وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام سے معجزات منسوب کرتے ہیں، اور خود اپنے اوپر ان کا ایمان نہیں ہے کہ وہ اپنے جو اللہ رب کریم نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں عقل فکر شعور کی، ان کو بروئے کار نہیں لاتے۔ اور سورت الانعام کی آیت نمبر 7 اور 8 ہیں، اس میں اللہ رب کریم نے جو ان کا یہ جو کفار اور مشرکین اور مخالفین تھے، ان کے اس تاثر کو رد کیا ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ معجزات رونما کر کے ایمان پر لانے کے امکان کی اللہ رب کریم نے یکسر اور قطعی نفی کر دی ہے، کہ یعنی یہ کبھی بھی اللہ رب کریم کی مشیت اور سنت نہیں رہی ہے کہ وہ معجزات دکھا کر لوگوں کو ایمان پر لاتا، لیکن یہ جو جاہل ہیں، جن کو علم نہیں ہے، جو عقل فکر سے کام نہیں لیتے، یہ قدم قدم پر محمد رسول اللہ علیہ السلام سے اور دیگر انبیاء اور رسول اللہ علیہ السلام سے مختلف حوالوں سے معجزات منسوب کر کے یہ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں اور افتراء کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جو اس سورۃ الانعام کی آیات نمبر 7 اور 8 میں اللہ رب کریم نے بیان کیا ہے، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، کہ اگر ایسا ہوتا بالفرض محال، جس طرح وہ مطالبہ کر رہے تھے اور وہ ضد کرتے تھے اور وہ عذر دنگ ایک مطلب ہے کہ ایک ہٹ دھرمی پر قائم تھے کہ ہمیں ایسا کر کے دکھائیں، ایسا ہونا چاہیے، یہ عجیب و غریب کام کر کے دکھائیں، تو اللہ رب کریم نے اس تمام امکان کو رد کیا ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ آپ پر کوئی اس طرح فزیکل فارم میں، محسوس شکل میں کوئی کتاب اس طرح سامنے نازل بھی کر دی جاتی، یہ جو وحی تھی یہ تو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے قلب اطہر پر نازل ہوتی تھی، کوئی فزیکل فارم میں طبی ٹھوس وجود کی صورت میں تو کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ تو وہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جس طرح وہ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر ایسا ہوتا کہ کوئی کتاب ان کے سامنے آ بھی جاتی، کہ وہ نظر آتی اور وہ دیکھتے اور پھر وہ اس کتاب کو چھو دیتے اپنے ہاتھوں سے، تو یہ جو کافر ہیں تو پھر یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری نظر بندی کی گئی ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ یعنی جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا، اگر ان کو معجزے دکھا بھی دیے جاتے پھر بھی وہ نہ مانتے، پھر وہ نئے معجزوں کی تمنا کرتے، نئے اور مطالبے کرتے، نئے اور اعتراضات کرتے۔ یہ ایک انسانی نفسیات ہے، اور جو انہوں نے ماننا ہوتا تھا، جو عقل و فکر سے کام لیتے تھے، وہ بغیر کسی معجزے کے، بغیر کسی اس طرح کی حصی آیت کے، وہ عقل و فکر کی بنیاد کے اوپر وحی کو مانتے تھے۔ تو اس چیز کو اللہ رب کریم نے رد کیا ہے کہ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی فرشتہ ملک نازل کیوں نہیں ہوا، تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا کہ کوئی ملک نازل ہوتا تو پھر تو بات ختم ہو جاتی، پھر ان کو مہلت ہی نہیں ملتی۔ تو اس دنیا میں اللہ رب کریم نے یہ جو نزول ملائکہ ہے، یہ جو کائناتی قوتیں ہیں، موت کی صورت میں ہیں، اور پھر جب یہ یوم الآخرت ہوگی تو پھر یہ سارا سلسلہ کائنات جب سمیٹ دیا جائے گا، اس وقت تو یہ نزول ملائکہ ہے یا موت کے وقت، لیکن یہ جب تک یہ طبی زندگی ہوتی ہے اور یہ سلسلہ کائنات چل رہا ہے، تو اس میں جو نزول ملائکہ ہے مومنین کے اوپر، وہ ان صلاحیتوں کی صورت میں، ان خاصیتوں، ان خواص کی صورت میں ہوتا ہے، وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک اہلیت اور صلاحیت اور قوت اور جذبہ اور تحریک ہوتی ہے مومنین کے اندر، کہ جو ان کو صبر و استقامت دیتی ہے، اثبات دیتی ہے، اطمینان دیتی ہے، ان میں وحدت پیدا کرتی ہے، ان کو بشارت دیتی ہے کہ یہ جو زندگی کی ایک جنگ جیتنے کے لیے یہ جذبے ضروری ہیں، یہ قوتیں ضروری ہیں، یہ ملائکہ ہیں۔ اس کے بعد سورت
الشعراء کی آیات نمبر 3 اور 4 ہیں۔ اللہ رب کریم نے فرمایا ہے کہ انا کا باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ یہ جو حصی معجزہ نازل کرنا کبھی اللہ کی مشیت ہی نہیں رہی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو چونکہ وہ ہر وقت اس طرح کے ان کے مقابلے میں مخالفین جو اوٹ پٹانگ مطالبے کرتے تھے، معجزوں کا تقاضا کرتے تھے، کسی نشانی کی ضد اور اصرار کرتے تھے، تو اللہ رب کریم نے فرمایا محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کو کہ کیا آپ ان کے لیے اپنی جان کو گھلا دیں گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ کر کے دکھائیں، یہ معجزہ دکھائیں، یہ ہو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اس وجہ سے وہ نہیں ایمان لانا چاہتے تھے، اڑے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام چونکہ رحمت للعالمین خاتم النبیین بڑے شفیق القلب تھے، نرم مزاج تھے، اور بڑا آپ کے اندر ایک احساس اور دکھ تھا کہ یہ سارے لوگ اس حقیقت کو کیوں نہیں سمجھ رہے، یہ کیوں اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب کریم نے اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ جو مومن نہیں ایمان نہیں لاتے تو آپ اس میں کیوں ان کے غم میں کھلے جا رہے ہیں؟ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی، ان نشاء، اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی، ننزل علیہم من السماء آیا، کہ ہم آسمان سے کوئی نشانی نازل کر دیتے اور پھر ان کی جو گردنیں ہیں وہ اس کے آگے جھک جاتی، یعنی کہ وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ یعنی اس چیز کا اللہ رب کریم اگر ساری لوگوں کو، ساری انسانیت کو جبراً مسلمان بنانا چاہتا تو جس وحدہ لا شریک رب نے یہ آسمانی کرے اور یہ سمندر اور یہ ہوائیں اور پوری کائنات کو اپنے اور دیگر مخلوقات کو اپنے حکم کی اور مشیت کے اور اپنے کلمات کے امر کے سامنے سرنگو رکھا ہوا ہے، پوری کائنات جو سجدہ ریز ہے رب کے سامنے، وہ صلاۃ و تسبیح میں مشغول ہے، وہ انکار نہیں کر سکتے اللہ رب کریم کے حکم سے، اس کے امر سے جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو انسانوں کے لیے اللہ رب کریم کے لیے کیا مشکل تھا کہ انسان بھی اسی طرح اللہ رب کریم کی نافرمانی کر ہی نہ سکتے، وہ مجبور محض ہوتے اللہ کی اطاعت کرنے میں، جس طرح یہ سارے فضائی کرے، یہ ستارے، یہ سیارے اور یہ تمام کائنات کی ہر چیز جو اپنی ذمہ داری جو اس میں رکھ دی گئی ہے اللہ رب کریم کی طرف سے، جو اس کو تفویض کی گئی ہے وہ اس کو پورا کر رہی ہے۔ تو اللہ رب کریم انسانوں کو بھی ایسا بنا سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں بنایا، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، شعور دیا ہے کہ وہ چاہے تو وہی کا اتباع کرے، اس کو یہ نتائج ملیں گے، اگر وہ چاہے تو وہی کا اتباع نہ کرے، پھر اس کا یہ عبرتناک انجام ہوگا۔ یہ خصوصی جو امتیاز ہے، جو فضیلت ہے اللہ رب العزت نے جو انسان کو دی ہے، یہ ایک خصوصی چیز ہے جو دیگر موجودات کائنات کو نہیں ہے۔ اور آخر میں تو یہی چیز نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کو واضح کی گئی اللہ رب کریم کی طرف سے کہ آپ ان کے غم میں رنجیدہ نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں، اس کی طرف سے آپ ایک گراں محسوس نہ کریں، بوجھ محسوس نہ کریں قلب پر۔ اللہ رب کریم کی مشیت نہیں ہے کہ سب لوگ ہدایت پر جبراً آ جائیں، نہیں، بلکہ یہی تو ایک انسانی زندگی کا ایک حسن ہے کہ جو ہدایت پر آنا چاہے خود اپنے آزادی فکر کے ساتھ، آزادی عمل کے ساتھ، اپنی مشیت اور اپنی مرضی سے وہ وہی کا اتباع کرے اور ہدایت پر آ جائے۔ جو اس پست سطح میں رہنا چاہتے ہیں، جانوروں کی سطح پر عقل و فکر شعور استعمال نہیں کرنا چاہتے، ہوائے نفس اور شہوات کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہیں، اسی کے دنیاوی یہ جو مادیت پرستی ہے اپنے آپ کو اسی سطح پر رکھنا چاہتے ہیں، دنیا اور دنیاوی زندگی ہی محض ان کی ترجیح ہے، ان کی نگاہ میں مزین ہے، تو اللہ رب کریم ان کو ہدایت پر نہیں لے آنا چاہتا، ان کو مہلت دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، آزادی دیتا ہے کہ وہ اسی سطح پر رہیں۔ لیکن جو اللہ رب کریم نے اس روش کا جو انجام ہے وہ بھی واضح کر دیا ہے، اور پھر جو اس سطح پر زندگی گزاریں گے ان کا انجام تبدیل نہیں ہوگا، ان کو اسی انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور آخری جو اس میں آج کی نشست کا جو اس کے ملائکہ سے متعلق ہے، اس میں یہ منطقی نتیجہ اور انجام کار کے حوالے سے اللہ رب کریم نے یہ جو سورۃ یونس کی آیات 99 سے 100 ہیں، اس میں اسی چیز کا تذکرہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کہ جو اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ جو بھی
ज़मीन में हैं वो सब के सब ईमान ले आते, लेकिन अल्लाह की मशीयत ये नहीं है। तो क्या आप लोगों को जबरन या न चाहते हुए भी लोगों को ईमान पर ले आना चाहते हैं? यानी नबी करीम इस्लाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबीयीन से ये फरमाया गया, तो लोग इस लोगों पर ईमान लाना नागवार ही हो, तो नागवारी की हालत में आप क्या ज़बरदस्ती उनको ईमान पर लाना चाहते हैं? और कोई भी नफ्स है वो अल्लाह रब करीम पर जो उसका ईमान लाना है जो अल्लाह की इज़्ज़त से, उसके कानून और उसकी मशीयत के मुताबिक वो ईमान लाता है। और जो लोग अक्ल इस्तेमाल नहीं करते उन पर तो वो नजासत है उनकी, यानी जो अक्ल फ़िक्र इस्तेमाल ही नहीं करते, जो अल्लाह की जो इज़्ज़त है, जो उसकी मशीयत है, जो कानून है, वो यही है कि जो लोग अक्ल फ़िक्र से, शऊर से, बसीरत से, कल्ब से, फ़ुआद से काम लेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, तदब्बर और तफक्कर करेंगे अल्लाह की आयात में, अनफस व आफाक में, ख़ुद अपने वजूद में और कायनात के सारे सिलसिले में सोच विचार करेंगे, तो वो हदायत पर आ सकते हैं। फिर वो वही का इत्तबा करेंगे और नताइज को देखते हुए बसीरत के साथ वो लोग हदायत पर आएंगे। ये अल्लाह की मशीयत है, ये अल्लाह का इज़्ज़त है, ये अल्लाह रब करीम की सुन्नत है और उसके कलमात हैं। तो जो लोग अक्ल इस्तेमाल नहीं करते तो वो इस गरानी में, तंगी में, अबहाम में, खदफशार में और इज़्तिराब व इंतबास में रहेंगे और फ़िक्री आलाइशों में मुब्तला रहते हैं। ये है वो रिज्स, निजासत, गंदगी कि जो लोग अक्ल इस्तेमाल नहीं करते वो इसमें मुब्तला रहते हैं। तो अल्लाह रब करीम ऐसे लोगों को ईमान पर नहीं लाना चाहता, ये अल्लाह की मशीयत ही नहीं है, आ ही नहीं सकते, क्योंकि ईमान पर आना अल्लाह रब करीम के इज़्न के मुताबिक है कि ईमान की दौलत से वही मालामाल होंगे जो अक्ल फ़िक्र और शऊर और बसीरत और कल्ब और फ़ुआद को बरूए कार लाएंगे, तफक्कर और तदब्बर के साथ अनफस व आफाक में गौर व फिक्र करेंगे, अल्लाह की आयात में तदब्बर फिल कुरान करेंगे तसरीफ़ आयात के ज़रिए। और सूरत अनआम की आयत नंबर 125 से फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल-इस्लाम वमन युरिद अन युज़िल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यकन हरजन कअन्नमा यस्सादु फ़िस-समाइ कज़ालिका यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल्लज़ीना ला युमिनून। अगर जिसके मुताबिक अल्लाह रब करीम का ये इरादा होता है कि उसको हदायत पर ले आए तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसके मुताबिक अल्लाह का इरादा होता है कि उसको ज़लालत में ही छोड़ दे तो उसका सीना इस्लाम के लिए इस कदर तंग होता है कि गोया वो आसमानों की तरफ जा रहा है, यानी उसको घुटन महसूस होती है, तंगी महसूस होती है इस्लाम पर अमल करने के लिए। इसी तरह अल्लाह रब करीम उन लोगों पर ये रिज्स डाल देता है जो ईमान नहीं लाते। तो इससे पहली आयत में वजअलुर्रिज्सा अलल्लज़ीना ला याक़िलून, जो अक्ल नहीं इस्तेमाल करते वो इस गंदगी में, यानी वो अबहाम में, खदफशार में, तंगी में और फ़िक्री आलाइशों में रहते हैं, उन पर चीज़ें वाज़ेह नहीं होती, वो तवहामात में होते हैं, जहालत में होते हैं, वो अपनी हकीकत को, इस कायनात के निज़ाम को, अनफस व आफाक की हकीकत को जानते नहीं हैं, वो जानवरों और चौपायों की सतह पर होते हैं। तो जो अक्ल इस्तेमाल नहीं करते वो भी इसी रिज्स में होते हैं। और इस आयत में अल्लाह रब करीम ने फरमाया यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल्लज़ीना ला युमिनून, कि जो ईमान नहीं लाते वो भी, यानी ईमान और अक्ल एक दूसरे के मुतबादिल के तौर पर आयात में इस्तेमाल हुए। मोमिन कभी भी वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो भरपूर अक्ल व फ़िक्र और शऊर और बसीरत और कल्ब और फ़ुआद को इस्तेमाल में नहीं लाता। तो अक्ल इस्तेमाल न करने का नतीजा रिज्स और ईमान न लाने का नतीजा भी रिज्स से। फिर अक्ल को बरूए कार लाए बग़ैर या खिलाफ अक्ल रवश से ईमान बिल्लाह क्यों कर मुमकिन है, बल्कि ईमान बिल्लाह की मंजिल तक पहुँचने वाले वाहिद रास्ते का नाम अक्ल है। यानी जो लोग अक्ल व फ़िक्र से काम लेते हैं वही हदायत पर आ सकते हैं। जो लोग अक्ल दुश्मन होते हैं, जो आबा परस्त होते हैं, बाप दादा की रविश पर चलना चाहते हैं, खुद गौर व फ़िक्र नहीं करते, वो जानवरों की सतह पर होते हैं, वो ना तो इस रिजस से, यानी ये ज़ुल्मात और अंधेरों से और इन पस्तियों से ना तो निकल सकते हैं और ना वो ईमान ला सकते हैं। और सूरत अल-हश्र की आयत नंबर 14 में अल्लाह रब करीम ने फरमाया ना युकातिलूनकुम जमीअन इल्ला फ़ी क़ुरम मुहस्सनतिन औ मिन वराइ जुदुर बासुहुम बैनहुम शदीदुन तहसबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला याक़िलून, कि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबीयीन और इस्लाम के और मोमिनीन के दुश्मन थे, वो मुकाबले में आए हुए थे, यानी वो मैदान जंग में इस्लाम से, मोमिनीन से लड़ाई कर रहे थे। तो उनकी नफ्सियात और उनकी कैफियत को रब करीम ने
بیان کیا ہے وہ اس میں جو بھی اسلام کے دشمن تھے، جو وحی کا اتباع نہیں کرنا چاہتے تھے، سب اس میں شامل تھے، ملے ہوئے تھے سب. تو وہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ اس طرح، چونکہ وہ بزدلی ان میں ہوتی ہے، مشرکین میں ان پر چیزیں ابہام ہوتا ہے، چیزیں واضح نہیں ہوتی، وہ تذبذب میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ توہمات اور جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ زندگی اور اس کے متعلقات کو اور موت و حیات کو اس وسیع تر تناظر میں نہیں دیکھ رہے ہوتے، بلکہ ان کی سوچ صرف مادی زندگی تک ہوتی ہے. وہ اس کائنات کے نظم کو، اس کی وسعتوں کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، جانوروں کی سطح پر ہوتے ہیں. تو وہ اسی وجہ سے ان میں وہ یقین نہیں ہوتا، تو وہ چھپ کر، ڈر کر یا کنہ بند ہو کر مسلمانوں کے سامنے تو آ سکتے تھے، یا پھر کسی ڈھال بناتے ہوئے. لیکن جس طرح ایک عزم کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، جوان مردی کے ساتھ اور قوت اور ایمان کے ساتھ جو آگے بڑھ کر جس طرح مسلمان اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ تھے، تو وہ جو مخالفین تھے ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں تھی. اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اس میں ان کے آپس میں اختلافات بہت زیادہ ہیں. بظاہر وہ اگر وہ اکٹھے بھی نظر آتے ہیں، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل آپس میں بکھرے ہوئے تھے، ٹکڑے ٹکڑے تھے. اور وجہ کیا تھی کہ وہ بأنہم قوم لا یعقلون، وہ عقل استعمال نہیں کرتے تھے. اگر وہ عقل استعمال کرتے، غور و فکر کرتے، تفکر تدبر کو بروئے کار لاتے، تو وہ وحی کا اتباع کرتے تھے. یہ بنیادی فرق تھا. اب جبکہ ان کے مقابلے میں جو مومنین کی خاصیتیں تھیں، جو صفات تھی، جو ان پر نزول ملائکہ ہو رہا تھا، آپ اس کو دیکھیں. پچھلی نشست میں، اس نشست کے شروع میں ان کو وضاحت کی گئی ہے کہ وہ بالکل ایک اور دنیا کے باشندے تھے، گویا کہ ان کے جو تغیر نفس ان کے اندر واقع ہو چکا تھا. تو وہ بالکل مختلف لوگ تھے. بظاہر وہ بھی اسی بشری پیکر میں تھے، اور جو مخالفین تھے، جو اسلام کے خلاف لڑ رہے تھے، وہ بھی طبعی طور پر اسی بشری پیکر میں تھے. لیکن ان میں زمین و آسمان کا فرق تھا. ان کا بالکل جو ایک زندگی کو اور تمام موجودات کو دیکھنے کا نقطۂ نظر تھا، جو زاویہ نگاہ تھا مومنین کا، وہ وحی کے مطابق اس سے ہم آہنگ ہو چکا تھا. لہٰذا ان سے جو عداوت ہے، باہمی عداوت ہے، یا اختلافات ہیں، یا تفرقہ ہے، یہ جو ان میں خوف ہے، حزن ہے، اور اس طرح کی یہ جو منفی ساری چیزیں ہیں، وہ نکل چکی تھیں. بلکہ ان پر ملائکہ کا نزول ہو رہا تھا، اور وہ ایک نئے ایک سطح پر، ایک بلند تر جو وجود کی سطح ہے، اس پر پہنچ چکے تھے. جبکہ جو مخالفین تھے وہ حیوانوں کی سطح پر تھے، وہ گویا مردوں کی سطح پر تھے، جانوروں کی، بلکہ اس سے بھی پست سطح پر تھے، کہ وہ مادی زندگی سے نہیں اوپر اٹھ سکے تھے. ہوائے نفس اور شہوات اور یہ فی الارض دنیاوی مادی سطح پر سے ہی وہ رکے ہوئے تھے. وہ خود آگے جانا ہی نہیں چاہتے تھے، اور یہی چیز تھی جو ان کے زوال اور ان کی شکست اور ان کی پستی کا باعث بن رہی تھی. صرف اس دور میں نہیں، ہر دور میں یہی ہوتا رہا ہے، اور یہی قیامت تک ہوتا رہے گا. یہ اللہ رب کریم کی سنت ہے. تو اس کے بعد سورۃ انعام کی آیت نمبر 93 ہے. اللہ رب کریم نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ كَانَ سَيُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. یہ جو مسلمان قوم کے خاص طور پر مذہبی پیشواؤں پر ان آیات کا اطلاق ہوتا ہے کہ جو غیر از قرآن کو، جو قرآن کریم کے علاوہ مذہب کے نام پر جو لکھا گیا ہے، جو گھڑا گیا ہے، جو بے شمار کتابیں ہیں، ملفوظات ہیں، ان سب کو بھی خاص طور پر جو احادیث کو یہ قرآن کی مثل قرار دیتے ہیں، یا دیگر کتابوں کو جو آدمیوں کی لکھی ہوئی ہیں ان کو بھی دین قرار دیتے ہیں اور ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے. اس آیت کا مصداق ان لوگوں پر ہوتا ہے. حالانکہ قرآن کریم اسی طرح بے مثل ہے جس طرح اللہ وحدہ لا شریک بے مثل ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ بھی وحی کی مثل ہے، جو قرآن ہے یہ وحی متنوع ہے اور حدیث وحی غیر متنوع ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں. اللہ رب کریم نے قرآن کے علاوہ کوئی چیز نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے قلب اطہر پر نازل نہیں کی. یہی وہ
واحد کتاب ہے جو اس وقت تمام دنیا میں موجود ہے، یہی محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے قدم پر نازل ہوئی ہے۔ اوحی علیہ ھذا قرآن، تو یہ جو حدیث کو بھی قرآن کے مثل قرار دیتے ہیں یا اس کو بھی وحی قرار دیتے ہیں، یہ اللہ پر جھوٹ کرنے والے ہیں۔ اسی چیز کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ کرتا ہے اور جب وہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے حالانکہ اس پر وحی نہیں ہو، تو یہ بھی ظالم ہے۔ اللہ پر جھوٹ کرنے والا بھی ظالم ہے جب وہ کہ جو کہے کہ میں بھی جس طرح اللہ نے یعنی قرآن کریم نازل کیا ہے میں بھی اسی کی مثل نازل کر سکتا ہوں۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جب تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب ان پر موت وارد ہو رہی ہوگی اور اللہ کے ملائکہ یعنی وہ کائناتی قوتیں جو ان کی زندگی کا خاتمہ کر رہی ہوں گی، تو وہ ان کے اوپر ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو اور آج تم کو یہ عذاب ہوں بدترین عذاب کا تم پر وارد ہو رہا ہے، کیونکہ تم اللہ پر ناحق جو کچھ اللہ سے منسوب کرتے تھے اور تم اللہ کی آیات کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے۔ یعنی وہ یہ جو روش ہے اس کا رب کریم نے یہ جو جس میں اکثریت یہ مسلمانوں کی بھاری اکثریت اس نفسیات میں اور اس انداز فکر میں اور اس ظلمات میں مبتلا ہے، تو اللہ رب کریم نے اس کی ان آیات میں نشاندہی کی ہے۔ سورت محمد آیت نمبر 25 سے لے کر 28 میں ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم ذلک بانہم قالوا للذین کرہوا ما انزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم فکیف اذ توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم ذلک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم۔ اور ان آیات کے مصداق خاص طور پر، ویسے تو اور بھی بہت سارے طبقات ہیں لیکن خاص طور پر یہ جو مسلمان ممالک کے جو حکمران اور یہ جو ان کے دیگر جو بالادست طبقات ہیں، جو اس میں سیاستدان وغیرہ اور یہ ایسے لوگ جو کہ آدمی طاغوت کے اداکار بنے ہوئے، ان پر ان آیات کا اطلاق ہوتا ہے کہ انہوں نے ان سے ساز باز کر رکھی ہے اور وہ آدمی طاغوت کے ہی کارندے اور اداکار بنے ہوئے۔ ان آیات میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ اس دور میں جس طرح منافقین تھے کہ انہوں نے ایک جو شیاطین تھے جو اسلام کے دشمن تھے ان سے ساز باز کر رکھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ ان کی گاٹھ جوڑ تھا، لیکن بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے۔ تو آج بھی دنیا میں جو عصر حاضر کے جو فرعون ہیں اور جو قارون ہیں، یہ خصوصی طور پر مسلمان ممالک کے حکمران، رہنما اور یہ سیاستدان وغیرہ، خاص طور پر سرکردہ لوگ جو ان کے اکابرین بنے ہوئے، تو یہ سارے اسی کیفیت میں آج بھی وہی منافقین والا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو لوگ اس دن حالانکہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی تھی، آج جس طرح قرآن مجید کی صورت میں ہدایت سب کے پاس سامنے موجود ہے، تو لیکن شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں وہ ایک پسندیدہ ٹھہرا دیے تھے اور ان کو ایک ڈھیل دی ہوئی تھی۔ اللہ رب کریم کی طرف سے ان کو ایک مہلت ملی ہوئی تھی کہ وہ کافروں سے کہتے تھے، حالانکہ ان پر کافروں کے اوپر جو وحی کا اعتبار نہیں کر رہے تھے، ان پر قرآن کریم جو اللہ کا نازل کرتا تھا وہ اسے ناگوار تھا ان پر، تو ان کو یہ کہتے تھے منافقین کہ ہم بعض معاملات میں تمہاری اطاعت کریں گے، اور اللہ تو ان کی جو اسرار تھے، جو خفیہ اور پوشیدہ ان کی باتیں تھیں، جو ان کی جو ریشہ دبانیاں تھیں، ان سے آگاہ تھا، اور انہی کے انجام کو اللہ رب کریم نے بیان کیا تھا۔ ان پر پھر کیسی کیفیت ہوگی کہ جب ان کو ملائکہ فوت ہونے کا ان کا وقت ہوگا اور ملائکہ ان کے چہروں کے اوپر، ان کی پشتوں کے اوپر مار رہے ہوں گے کہ تم نے اس چیز کا اتباع کیا جو کہ اللہ کو ناراض کرنے والی تھی، اور تم نے اللہ کی رضا تمہیں ناگوار رہی اور تمہارے اعمال ضائع ہو گئے۔ یعنی جو آدمی اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ وحی کا اتباع نہیں کر رہا ہوتا اور اس نے ساز باز کر رکھی ہوتی ہے اللہ کے دشمنوں سے اور ان سے اس نے گٹھ جوڑ کیا ہوتا ہے، تو ان کے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ یعنی بظاہر جو وہ دین کے جن شعائر اور مناسک پر کاربان بھی ہوتا ہے یا جو مختلف اعمال کار ہوتے ہیں، وہ سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔
اور صورت الملک کی آیت نمبر 10 ہے جو اہل جہنم سے متعلق اللہ رب کریم نے بیان کیا کہ بقالو نو کنہ نسما و ناکن و ما کنہ فی اصحاب السعیر، کہ اگر ہم سنتے یا عقل استعمال کرتے تو ہم جہنمیوں میں نہ ہوتے. یعنی یہ جو غور و فکر نہ کرنا ہے، عقل فکر شعور کو بروئے کار نہیں لانا، بلکہ اندھے گونگے بہرے بن کر مردہ بن کر باپ دادا کے راستے پر چلتے جانا ہے. نتائج کو نہیں دیکھنا ہے کہ آج ہم کس حالت میں ہیں اور یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ ہم اتنی ذلت اور پستی میں ہیں. جو لوگ یہ نہیں سوچتے وہی لوگ جہنمی اور دنیا میں بھی جہنم کی زندگی گزار کر آخرت میں بھی ان کے لیے یقینی جہنم ہوگا. جو اس دنیا میں اللہ رب کریم نے فرمایا جو اس دنیا کا اندھا ہوگا وہ آخرت کا بھی اندھا ہوگا. اور صورت التحریم آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یعنی ظہور نتائج کی جب گھڑی آ جانے کے بعد نہ تو نتائج کو الٹ پلٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ ان میں رد و بدل کیے اور تغیر و تبدل، بلکہ وہ اٹل اور ناقابل تنسیخ ہوتے ہیں وہ نتائج. تو جو اللہ رب کریم نے مومنین کو کہا ہے کہ تم خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جو تمہارے ساتھ ہیں جن کے تم ذمہ دار ہو ان کو آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور سخت دل و پتھر ہوں گے، اور اس پر ایسے ملائکہ ہوں گے یعنی کائناتی کو ہوتے ہیں جو اللہ رب کریم نے جو ان کو سونپ رکھی ہے وہ ذمہ داری، تو وہ اللہ کے حکم سے نافرمانی نہیں کر سکتے ملائکہ. اس کا تذکرہ پہلی نشست میں بھی آ چکا ہے. اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو اللہ رب کریم کی طرف سے امر دیا جاتا ہے. یہ تمام کائناتی قوتیں جس طرح پہلے بیان ہو چکا ہے کہ تمام موجودات، تمام سیارے ستارے اور تمام جو سمندر پہاڑ، تمام تخلیقات یہ اللہ کے حکم سے سرکشی نہیں کر سکتی، وہ اس کے آگے سجدہ ریز ہیں اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق ہی وہ عمل کرتے ہیں. تو آج کی اس نشست کو مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد مزید بھی یہ ملائکہ سے متعلق اور بھی ابھی آیات ہیں ان کو انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا. والسلام علی من اتبع الہدی.